अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा महरीन सईद का नावल वाजिबात इश्क, एपिसोड नंबर 10। वली की कॉल बंद ही हुई थी। हनी को अब यकीन था उसे खुद ही कुछ करना है। ऐसी ही किसी सिचुएशन के लिए वली ने उसे तैयार किया था। देखो, तुम लोग डिसाइड कर लो कि पहले कौन मार खाएगा, क्योंकि अब तुम चारों एक साथ लड़ोगे तो मैं बेचारी क्या करूँगी। हानि ने मासूमियत से कहा। लड़के हैरत से उसे देखने लगे। उन्हें भाई की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला था, इसलिए वो भाई की कॉल करने के मुंतज़िर थे। उन्होंने हानि की बात पर ध्यान न दिया। हानि का दिमाग घूमा। उसने पास खड़े लड़के को घुमा के नीचे फेंका और उससे गन छीन ली। बाकी तीन लड़के गूंग एक दूसरे को देखने लगे। अरे सॉरी भाई, ये गलती से हुआ। यकीन करें मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। हानि ने रोने की एक्टिंग करते सामने लड़कों को अपनी सफाई दी, और इससे पहले कि वो हानि की बात समझते, हानि ने बंदूक की नाल से सामने खड़े दो लड़कों को अच्छा खासा पीट डाला और चौथे लड़के पे उसने गन तान ली। पहले वाले तीन उठे, लेकिन हानि ने उस लड़के को पकड़ा था जिसका वो तब से कहना मान रहे थे। बोलो इनसे अपनी गन्स नीचे रखें वरना भेजा उड़ा दूंगी। हानि का लहजा एकदम सख्त हुआ था। नीचे रखो, लड़के ने फौरन हुक्म दिया। अब बाकी तीनों लड़कों ने जल्दी से गन्स नीचे रखी थी। चलो पीछे हो, हानि ने एक हाथ से इशारा किया। वो लड़के पीछे हो गए। हानि ने उसे घुमाया और बाहर ले जाते उसने लड़के से कार की चाबी ली। घुमा के लड़के को मारा। 1 2 3। अच्छी तरह उसे धो के हानि कार लेके वहाँ से निकली। रास्ते में ही वली उसे मिल गया। वो भी अपनी कार में उसकी तरफ ही आ रहा था। वली जल्दी से कार से निकला और हानि भी। कार से निकल के वो वली के गले लगी। वली ने उसे थपकी से तसल्ली दी। आई एम प्राउड ऑफ यू मेरी जान। वली जानता था वो बच आएगी और वो बच गई थी। वली का अटका सांस बहाल हुआ। वो अपने कैबिन में कुर्सी पे खामोश बैठा उसे सूं सूं करते देख रहा था। हमजा और जैन एक तरफ मुअद्दब बने खड़े थे, जबकि हानि भी ऐना के साथ वली के सामने बैठी थी। ऐना का बुरा हाल था। वो हद से ज़्यादा डर चुकी थी। आप रोना बंद करेंगी मिस? वली झुंझलाते ऐना से बोला। देखो, अपनी महबूबा से भी ऐसे बात करें, क्या होगा इनका। हमदा ने हाथ सर पे मारा था। जैन ने उसे चुप रहने को कहा। ऐना ने सर उठा के उसे देखा जो उसके रोने पे आजिज़ आया बैठा था। आप वहाँ कैसे पहुंची? वली के अंदर का एसपी जागा था। मैं खुद नहीं गई, वो घर से उठा के ले गए थे। ऐना ने हानि का हाथ पकड़े ही जवाब दिया। घर में कोई नहीं था क्या? आप गायब हैं, किसी को नहीं पता? वली ने अगला सवाल किया। मॉम और डैड घर नहीं थे। हमदान ने सब मुलाजमीन को छुट्टी दे दी थी और ख़ुद वो जाके कमरे में सो गया। मैं दिन में नहीं सोती तो गार्डन में पौधों को पानी देने लग गई थी, तभी कोई अचानक दीवार फलांग के आया और मुझे। ऐना ने इस बार तफसील बताई थी। और आपको सर की महबूबा समझ के ले गया। हमजा ने आहिस्ता आवाज़ में बात पूरी की। लेकिन वो मुझे क्यों लेके गए थे? ऐना ने सर उठा के मासूमियत से सवाल किया। मेरी महबूबा समझ के, वली ने तरकी बतरकी जवाब दिया। ऐना ने हैरत से उसे देखा। मेरा मतलब गलत फहमी की वजह से। वली उठ खड़ा हुआ। चले, आपको छोड़ दूं घर। ऐना को हुक्म देता वो बाहर की तरफ बढ़ गया। हानि से मिलके वो वली की जीप में बैठ गई। वली ने सन ग्लासेस लगाई थी। वो संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। घर में कोई आपसे पूछे आप कहाँ थी तो आप हानि की तरफ गई थी। वली ने मोड़ काटते उसे समझाया। ऐना ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। इतनी बड़ी बात सबसे क्यों छुपाए वो? उसकी क्या गलती? सब कुछ सबको बताने वाला नहीं होता। उसकी आंखों में लिखी तहरीर पढ़ के वली ने जवाब दिया। वो सब मेरे घर वाले हैं। मेरे पे अच्छा खासा जोर दिया था ऐना ने। मतलब वो क्यों उसकी बात माने? आपसे जो कहा है वो करे। वली ने जीप सड़क के किनारे रोक के कहा। आप घर जाके कहेंगी आप अपनी दोस्त की तरफ गई थी, बस नो आर्ग्यू। उसे मुंह खोलता देख के वली ने हाथ उठा के बात खत्म की। मैं। ऐना इससे पहले कि कुछ कहती, मिस ऐना दुरानी, आप चुप नहीं करेंगी तो जहाँ से बचा के लाया हूँ वहीं फेंकाऊंगा। इश्तियाल से उसने ऐना को धमकी दी। देखा देखा, इसीलिए पसंद नहीं मुझे। ऐना सीधी होती बुड़बुड़ाती सीने पे हाथ बांध के मुंह बना गई। वली ने मुस्कुराहट दबाई थी। भाई को कहाँ से लगा कि वो उसकी महबूबा थी। वली एकदम हंसा था। ऐना ने उसे मुड़ के घूरा। उसकी घूरी पे वली ने निचला लब दांतों तले दबा के उसे देखा। अब बिला वजह आपके दांत क्यों निकल रहे हैं? ऐना को जहर लगा था? वो हंसता। नहीं तो। वो बोल के फिर हंसने लग गया।
महबूबा, ओ गॉड यार। वली ने अब की बार खुद को बमुश्किल कंट्रोल किया और नफ़ी में सर हिलाते वो ड्राइविंग करने लगा। वो उतरने लगी तो वली ने फिर से उसे याद करवाया था। हानि की तरफ गई थी आप? वली के याद करवाने पे ऐना ने उसे घूरा। याद हो गया है सबक मुझे, ऐसे लग रहा है जो जैसे कोई A4 एप्पल पढ़ा रहा है मुझे। वो मुंह बनाती उतरी। टेक केयर मिस ऐना, वली ने नरम लहजे में कहा था। वो आगे बढ़ती रुकी और मुड़ी। इतना नरम लहजा और एसपी का। ऐना ने आंखें छोटी करके उसे देखा और वली ने भी उसके जैसा ही अमल दोहराया और फिर दोनों ने हमेशा की तरह करके सर झटका। वली अपनी जीप लिए आगे बढ़ गया और वो घर में दाखिल हुई। घर की खामोशी अभी भी बता रही थी कि हमदान दुरानी अभी तक उठा ही नहीं। मॉम डैड घर नहीं थे और मुलाजमा कोई थी नहीं, इसलिए वो सुकून से कमरे में चली गई। एक भूचाल आके गुजर गया था और वो महफूज रही थी। वली चौधरी के महफूज हाथ उसे घर तक पहुंचा गए थे। जब वहां वो आया, उसे देख के ऐना को किस कदर सुकून मिला था। हाय एसपी, इतने बुरे भी नहीं हो, ऐना ने बेड पे लेटते कहा था। इतनी बुरी भी नहीं हो महबूबा, वली ने जीप सड़क पे दौड़ाते ही कहा और लफ्ज़ महबूबा पे वो फिर से एक बार दिल खोल के हंसा था। वो उसके सामने पेपर लिए खड़ी थी। मीर ने नज़रअंदाज किया और बेड की तरफ बढ़ गया। ये पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए। मीर को अपनी तरफ खींच के करते उसने वो पेपर्स उसको दे दिए। वो परी का हक महर था। ये तुम्हारा ही है, मीर ने उसे वापस किया था। हो तो तुम भी मेरे ही, परी ने सीने पे हाथ बांधते उसे कहा। मीर ने उसकी बात पे उसे देखा। वो तंजिया मुस्कुराई। हो ना, वो झुक के उससे पूछ रही थी। दूर रहो मुझसे, मीर ने उंगली उठा के उसे वार्न किया था। दूर ही हूँ, और कितना दूर जाऊँ, परी ने उसके अपने दरमियान फासला देखते कहा। मीर जानता था वो इस फासले की नहीं बल्कि उसके दरमियान खलिश का कह रही थी। मीर इससे पहले उसे कुछ कहता, उसका फ़ोन बज उठा। सामने ही शायना लिखा आ रहा था। मीर ने परी को देख के मुस्कुराते उसके साथ ही सामने ही फ़ोन उठाया। आई एम कमिंग, उसने सिर्फ 2 लफ्ज़ बोले। जल्दी आओ ना, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। फ़ोन से लड़की की बेताब आवाज़ परी को भी सुनाई दी। परी का खून खोला था। कहाँ जा रहे हो, परी ने बाहर निकलते मीर से पूछा। डेट पे, वो मुड़ते बोला। परी उसको देखती रह गई और वो उससे दूर होता गया। परी कमरे में चक्कर लगा रही थी। रोना भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। परी ने कुछ देर सोचा और उसकी नज़र मीर के फ़ोन पे पड़ी। मीर जाते हुए अपना फ़ोन वहीं छोड़ गया था। जाते हुए वो वॉशरूम गया था और वहाँ से निकल के परी को इग्नोर करने के चक्कर में उसका मोबाइल वहीं कमरे में बेड पर पड़ा रह गया। मीर का फ़ोन उठा के अब वो कश्मकश में थी। पासवर्ड, परी ने नाखून मुंह में चबाते सोचा। उसने सोच सोच के आलियार का नाम लगा दिया। रॉन्ग पासवर्ड। परीशे, फिर से रॉन्ग पासवर्ड। फिर तीसरी दफ़ा परी ने काफ़ी देर सोचने के बाद परी लिखा था और मोबाइल खुल गया था। परी 2 मिनट साकिन हुई। फिर उसने जल्दी से कॉल लॉग्स चेक ली। फिर उसकी नज़र हादी के नंबर पर पड़ी। उसने अल्लाह का नाम पढ़ के मिला ली थी कॉल। वो शायना के सामने एक टांग पे दूसरा पैर रखे मुसलसल हिला रहा था। मुंह में च्युइंगम थी जिसे चबाया जा रहा था। मीर यहाँ तो आ गया था, लेकिन उसका दिल एकदम उचाट हुआ था। वो खुद को और परी को दलदल में धकेल रहा था, लेकिन वो भी क्या करता। 20 साल की बेयकीनी थी। वो एकदम यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो गलत कर रहा है। परी को वो छोड़ नहीं सकता। परी को वो अपना भी नहीं पा रहा था। कश्मकश थी और बहुत बुरी थी। अचानक उसकी टांग हिलते हिलते रुकी। वो परी थी, लेकिन साथ कौन था? किसकी हिम्मत हुई मीर शाह की बीवी को कैफे में लाने की? वो उठ खड़ा हुआ था। यहाँ बैठ के भी वो मुसलसल परी को ही सोच रहा था। शायना ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। मीर ने एकदम मुड़ के उसका हाथ झटका। हद में रहो, मीर ने उसे झिड़क दिया था और फिर वो परी की तरफ बढ़ा, क्योंकि वो अकेली नहीं थी, साथ कोई लड़का था और जो कोई भी था मीर से नहीं बच सकता। परी और वो लड़का अभी बैठे ही थे जब मीर भी उनके साथ आके बैठा। टांग पे टांग चढ़ाए वो सामने वाले को घूर रहा था। हादी ने थूक निगला उसे देख के। यहाँ क्या कर रहा है? मीर ने बबल गम चबाते सरसरी अंदाज में उससे सवाल किया था। परी को मुकम्मल तौर पे उसने नज़रअंदाज किया था और हादी, जिसे परी इमोशनल ब्लैकमेल करके लाई था, उसका सांस पहले ही अटका हुआ था और अटक गया। वो भाभी की तबीयत ख़राब थी, खुली फ़ज़ा में घुमाने लाया था। हादी ने दांत दिखाने की कोशिश की। मीर उसकी तरफ झुका। भाभी के चक्करों में तेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। मीर ने उसे साफ साफ धमकी दी थी। मुझे लग रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं चलता हूँ। हादी फौरन खड़ा होता भागा था। भाभी को तो साथ ले जा। हादी उससे पहले जाता। मीर उठ के उसके सामने खड़ा हुआ।
कसम ले ले जिगर, भाभी के साथ मैं कभी ना आता। उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया। हादी एक एक कदम पीछे ले रहा था और मीर एक एक कदम आगे। मीर के तेवर ही हादी की जान निकाल रहे थे। और तू भाभी का सगा ब्लैकमेल हो भी गया? मीर ने एक अबरू चुकाते उससे पूछा। हादी पीछे एक टेबल से टकरा के गिरा। मीर अभी भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। परी ने नफ़ी में सर हिलाते अपने सर पे हाथ मारा, क्योंकि सब कैफे में उन दोनों की तरफ देख रहे थे। दफा हो जाए यहाँ से, दूर दूर तक तेरा कोई निशान नजर ना आए। मीर ने उसे कैफे से बाहर ला के छोड़ा और धमकी दी। हादी दुम दबा के भागा था। मीर अंदर की तरफ बढ़ा तो परी के टेबल पे 2 लड़के उसके पास खड़े से छेड़ रहे थे। कोई चाहता ही नहीं कि मैं अच्छा बनूं। मीर ने मुट्ठियां बेचते दांत कचकचाए थे। मिस, अकेली हो, हम ज्वाइन करें? एक लड़का तो बाकायदा परी के साथ वाली कुर्सी पे बैठ गया था। श्योर, मेरे हबीबी हैं। परी ने मीर को अपनी तरफ देखकर मुस्कुराते उस कम उम्र लड़के को कहा। लड़कों ने मुड़ के आने वाले को देखा और वो दोनों घबरा के खड़े हुए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि लड़की अकेली है। अरे बैठो ना, बहन के साथ चाय पी के जाना। वो लड़का जब डर के मारे उठ खड़ा हुआ तो मीर ने उसके कंधे पे दबाव डाल के उसे दोबारा बिठाया। वो मीशा था। सामने वाला बदतमीज था तो वो बदतमीजी में उसका बाप था। सॉरी बहन जी, वो लड़का बोला। इससे पहले मीर का हाथ उठता, परी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मीर ने मुड़ के उसे घूरा। लड़के मौका देखते फरार हुए थे। चलो, वो उठता हुक्म देते बोला। लो, मैं तो चाय पीने आई हूँ। परी सुकून से बैठी चाय पीने लगी। मीर ने उसे घूरा और फिर वो भी बैठ गया। चाय? परी ने 2 मिनट बाद उसकी सुलह मारी। नो थैंक्स, वो रखाई से बोला। परी ने कंधे उचका दिए। वो चाय सुकून सुकून से पी रही थी और मीर टांग हिलाते मुसलसल उसकी तरफ देख रहा था, जो जानबूझ के उसे जिद कर रही थी। जाना हुआ आ जाना। मीर की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो उसे धमकाता कैफे से निकल गया। परी ने जल्दी से अपना वॉलेट उठाया और उसके पीछे भागी। परी सदमे से उसे देख रही थी। मैं नहीं बैठूंगी इस पे। परी ने एक कदम पीछे लिया। हैवी बाइक, और वो भी मीशा के साथ, मर के भी नहीं। मैं तो उसी पे जाऊंगा। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, बैठ जाओ, वरना जिसके साथ आई हो उसके साथ जाना। मीर ने हेलमेट पहनते सुकून से कहा। जानता था हादी यहाँ नहीं था, नहीं तो वो उसी के साथ ही जाएगी। देखो, मुझे डर लगता है बाइक से। परी ने उसके करीब आके प्यार से कहा। उसका क्या पता उसे छोड़ जाता तो मैं क्या करूं? मीर ने सुकून से पूछा, जबकि वो स्टार्ट भी कर चुका था। परी की शक्ल देख के मीर को हंसी भी आ रही थी और मज़ा भी। परी जानती थी वो जानबूझ के उसे जिद करके अपना बदला ले रहा था। परी ने लंबा सांस खारिज किया और उसके पीछे बैठ गई। उसने अपने और मीर के दरमियान थोड़ा सा फासला रहने दिया और मीर के कंधे पे हाथ भी नहीं रखा। दोनों हाथ परी के अपनी गोद में थे। मीर मुस्कुराया था उसके गुरेज पे, और फिर जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, वो बिधक के उसके साथ होती अपना सर मीर की कमर से लगा गई। मीर ने उसकी हरकत में मुस्कुराहट दबाई थी और फिर हमेशा की तरह मीर की बाइक हवा से बातें कर रही थी। जैसे जैसे वो स्पीड बढ़ा रहा था, परी ने उसकी जैकेट को पीछे से सख्ती से पकड़ रखा था। जितनी स्पीड बढ़ती उतनी परी की गिरफ्त मीर की कमर पे बढ़ी। पहली दफ़ा कोई लड़की मीशा के साथ उसकी हैवी बाइक पे बैठी थी, और वो भी उसकी महरम, उसके इतना करीब। मीशा ने स्पीड नॉर्मल कर दी, क्योंकि परी तो डर के मारे, कुछ महसूस होता या ना होता, वो मीशा के जज्बात उभार रही थी। नुकसान मीर का अपना ही हुआ था, उसे अपने साथ बिठा के। जैसे ही मीर ने गैराज में बाइक रोकी, 2 मिनट तो परी उसको पकड़े अपने हवासी काबू में करती रही। मीर उतर के उसके सामने हेलमेट उतार के खड़ा उसे मुस्कुराते देख रहा था, जो कि जितना तैयार होके गई थी अब बिल्कुल चुड़ैल लग रही थी। मज़ा आया? हल्का सा उसकी तरफ झुक के मीर ने पूछा। वो रोने वाली हो चुकी थी और मीर उसकी शक्ल देख के बेसाख्ता हंसता ही चला गया। परी उसकी हंसी में खो सी गई। वो अभी भी बाइक पे ही बैठी थी और मीर उसके सामने उसकी शक्ल देख के दिल खोल के हंस रहा था। हाय, कितना प्यारा लगता है हंसते हुए, बेशर्म इंसान। शुक्र है ज़्यादा नहीं हंसता, वरना मैं तो गई थी। परी बाइक से उतर के अंदर बढ़ती बुड़बुड़ा रही थी, और मीशा, वो अभी भी हंस रहा था। वो भी उसके पीछे ही हंसता कमरे की तरफ बढ़ा। वशा ने उसे देखा, वो मुस्कुरा रहा था। आपका एडमिशन करवाने आए हैं, उसने सीट बेल्ट उतार के उसे मुस्कुराते बताया था। एडमिशन? वशा को अभी भी समझ नहीं आई। वो उसे सुबह से तैयार करवा के अपने साथ लाया था और अब वो वशा की यूनि के बाहर कार खड़ी कर चुका था। पर मेरा ग्रेजुएशन हो चुका। वशा को लगा वो नहीं जानता। हम एमफिल में एडमिशन के लिए आए हैं, वो कार का दरवाज़ा खोलता बोला। मैं जानता हूँ आपका ख्वाब है पीएचडी करके अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना। एम आई राइट डॉक्टर परवशाल याशा?
वशा और वो कार से बाहर निकल चुके थे जब आलिया ने झुक के उसकी तरफ पूछा। वशा मुस्कुराई और सरस बात में हिला दिया। तो चले। वो उसके सामने हाथ फैला के खड़ा था। वो उसके संग अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने लगी। यूनी में जैसे ही वो दाखिल हुए, वशा को लगा हर लड़की मुड़ मुड़ के आलियार को देख रही थी। उसके साथ चलता शानदार मर्द हर किसी की तवज्जो का मरकज था। आलियार। वशा रुक गई। क्या हुआ? आलियार ने सनग्लासेस उतार के हैरत से पूछा। वापस चले। पास से गुजरती लड़की जो कि आलियार को देख के मुस्कुरा रही थी, वशा ने उसे घूरते आलियार से कहा। क्यों? वो उसके करीब आते हैरान हुआ। आप ऐसा करें, कल मुराद से कहें, वो मेरा एडमिशन करवा देगा और फिर मैं क्लासेस ज्वाइन कर लूँगी। अभी चलें। वशा ने आगे बढ़ के उसके बाजू पे अपना हाथ लपेट के बात ख़त्म की और उसे लिए तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ने लगी। वश, आप क्या कर रही हैं? अभी कुछ मिनट लगते आपका एडमिशन हो जाता। आलियार को वो तकरीबन अपनी तरफ खींच के चल रही थी और वो हैरान था उसके रवैये पे। बस नहीं, आज नहीं, वापस चलें। वो उसे कार तक ला के बोली। वशा। आलियार उसे कुछ कहता वो बोली, वो ना, मुझे आप मामा की तरफ छोड़ दें। उसने बर वक्त बहाना बनाया। मामा की तरफ जाने की कोई बात नहीं हुई थी। आलिया ने छोटी आंखें करके उसे देखा। मुझे याद आ रही है उनकी। आप आज जाते हुए छोड़ दें और फिर कल वापसी पे ले लें, एक दिन की बात है। वशा कार का दरवाज़ा खोल के बैठती बोली। ओके। आलियार ने कंधे उचका दिए और कार का दरवाज़ा खोल के उसने सनग्लासेस लगाई और फिर उनकी कार चौधरी हाउस की तरफ जाने लगी। वो उसे उतरते देख रहा था। आप नहीं आएंगी? वशा ने खिड़की पे झुक के पूछा। 9 बजे मीटिंग है। आलिया ने घड़ी देखते मुंह बना के उसे बताया। मामा को बुरा लगेगा? वशा ने जवाब पेश किया। कल इंशाल्लाह आपको लेने आऊँगा, तब डिनर भी करूँगा। आलिया ने मुस्कुरा के हल पेश किया। पक्का? वशा ने कंफर्म करना चाहा। नहीं, झूठ बोल रहा हूँ। आलिया ने मुंह बना के बच्चों की तरह कहा तो वशा मुस्कुराई। फिर वो कार लिए तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक वो अंदर नहीं चली गई। गेट से अंदर जाने से पहले वशा ने मुड़ के देखा और वो उसे ही देख रहा था। वशा ने मुस्कुरा के हाथ हिलाते उसे बाय बोला था। आलियार ने भी हाथ हिला के उसे बाय कहा और कार लिए चला गया। वो दोनों क्लास लेके निकली थी। अब वो कैंटीन की तरफ जा रही थी। परी ऐना को ना जाने कौन से किस्सा सुनाने में मगन थी जब एकदम उनके सामने उनका क्लास फेलो आदिल आया। हाय परी, कैसी हो? वो मुस्कुराते ऐसे पूछ रहा था जैसे वो दोनों पता नहीं कितने अच्छे दोस्त हों। परी ने अचंभे से ऐना को देखा। वो कैंटीन में दाखिल हो चुकी थी और आदिल का हाथ परी के सामने सलाम लेने के लिए जो बढ़ाया गया था, वो मीशा की नज़रें उस हाथ पे थी। मीर सामने मेज़ पे अपने पूरे ग्रुप के साथ बैठा था, वही अपनी मखसूस जगह पे। हाथ थामने की गलती मत करना मिसेज मीशा। टांगे हिलाते मीर ने परी को अपनी नज़रों के हसार में रख के दिल में कहा। परी ने आदिल का हाथ नहीं थामा था। सॉरी, मैं लड़कों से हाथ नहीं मिलाती। परी ने मुस्कुरा के उसे टाला था ताकि उसे बुरा न लगे। उसे बुरा लगा हो या न लगा हो, परी ने मुस्कुरा कर उसे टाला ताकि उसे बुरा न लगे। उसे बुरा लगा हो या ना लगा हो, परी का मुस्कुरा के आदिल से बात करना मीर शाह को बहुत बुरा लगा था। वो, तुम इतने दिन आई क्यों नहीं? तबीयत ठीक है तुम्हारी? आदिल को ना जाने क्या हुआ था आज। वो आदिल भाई, परी की शादी थी। हानि पीछे से आते परी को साथ लगाते बोली थी, क्योंकि ऐना और परी तो वैसे ही पागलों की तरह उसकी बातें सुन रही थी। शादी? आदिल ने परी को ऐसे देखा जैसे पता नहीं उसने आदिल से कितने वादे कर रखे हों। जी जी, शादी, वो भी पसंद की। हानि ने हवा में तीर चलाया। ओ अच्छा। आदिल बेचारा मुस्कुरा के रह गया। अरे, आप मुबारकबाद नहीं देंगे? हानि ने मासूमियत से पूछा। ओ हाँ, सच मुबारक हो परी, वो कहता फौरन वहाँ से खिसका। बेचारे का दिल टूट गया। हानि ने उसकी पुश्त देखते नफ़ी में सर हिला के अफसोस में कहा, जबकि ऐना और परी उसे घूर रही थी। शादी पसंद की? परी ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते कहा। हानि ने पीछे की तरफ कदम लिया। ऐना ने परी को पकड़ा। इसे दफ़ा करो, मुझे भूख लगी है। ऐना ने परी को खींच के टेबल की तरफ ले जाते कहा, जबकि परी की नज़र सामने मीशा पे पड़ी जो सुलगती नज़रों से अभी भी उसे ही देख रहा था। इसे क्या हुआ? परी ने दिल में सोचा। कमरे में देखता भी नहीं और अब कैसे आंखें फाड़ के देख रहा है। परी ने ऐना के साथ बैठते एक दफ़ा फिर मीर को देखा, जो कि अब किसी और की तरफ देख रहा था। परी ने तजस्सुस के मारे मीर की निगाह का मरकज़ देखा। वो आदिल था जो अब मीर की नज़रों के हसार में था। परी ने सर झटक दिया। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। बस दो नफूस के होने का गुमान हो रहा था। दो दिमाग वाले आमने सामने थे। तुम्हें क्यों लगा वो मेरी महबूबा है? वली ने टांग हिलाते पूछा। कुर्सी से टेक लगा के वली ने एक हाथ घुटने पे रखा था।
चौधरी, महबूबा नहीं थी तो उसे क्यों बचाया, बहन को क्यों नहीं? सामने वाले के लहजे में तजस्सुस था। वो वली चौधरी की बहन है वजदान नकवी, अपनी तरफ बढ़ते बुरे हाथों को तोड़ देने की सलाहियत रखती है। और रही बात महबूबा की, तो तुझे पहले कहा था, महबूबा जैसी खराफात वली चौधरी कभी पालता नहीं। जो भी दिल को लगी वो डायरेक्ट बीवी बन के आएगी। अपनी टांग हिलाते वो सामने वाले को कह रहा था। इम्प्रेसिव। सामने वाला शौक हुआ। चल यार, मरने की तैयारी कर। वली उठ खड़ा हुआ। ये ड्रामा पहले भी बहुत दफ़ा हुआ है चौधरी, इस बार भी कुछ दिनों के बाद रिहाई। सामने वाला पुरसुकून था। तुझे लग रहा तू अदालत तक जाएगा? ओ हेलो, 4 साल इसलिए नहीं मारे मैंने। वली उसकी तरफ झुका। कल न्यूज़ में आएगा कि वजदान नकवी पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड शिफ्ट कर गए और यहाँ से तू दूसरे जहाँ। वली ने उंगली से ऊपर की तरफ इशारा करते कहा, तेरा बाप भी ख़त्म हो। वली बाहर की तरफ कदम बढ़ाते बोला, तुम ये नहीं कर सकते चौधरी, कानून को हाथ में मत लो। वली ने बाहर निकल के उस कमरे को ताला लगाया। जब तुम जैसे पैसे की रेल पेल पे लड़कियों का सौदा करके हर बड़ा जुर्म करके कुछ दिन जेल में रह के बाहर आ सकते हो, तो फिर मेरे जैसे बेटे माँ की कोख में पलते हैं वजदान नकवी। यहाँ से तेरा किस्सा तमाम। हैव अ सेफ जर्नी टू हेल। वली ने सरल लहजे में कह के चाबी को उंगली में घुमा के कचरे के ढेर में फेंक दी। वो जानता था ये कानून के खिलाफ था, लेकिन उसे ये करना था, अपने वतन की बेटियों के लिए, बहनों के लिए। और वली ने कार में बैठ के रिमोट का बटन दबा दिया। धमाके से वजदान नकवी का बाप भी ख़त्म शुद हुआ था। सुना है बड़े बड़े लोग आए हैं। हानि के कमरे में दाखिल होते वो शोखी से बोला था। इशारा वशा की तरफ था। हाँ भाई, अब एसपी का कहाँ वक्त हम छोटे लोगों से मिले। वशा उसके गले लग के शिकवा कर गई। वो हंस पड़ा। भाई, आलिया शाह की बीवी कहाँ से छोटे लोगों में आ गई? उसके साथ बेड पे बैठते वली ने उसे छेड़ा। सुना है लोग भी शादी कर रहे। वशा ने उसकी तरफ झुक के कहा। ओ यार, सच तुम आ गई हो। मामा को समझाओ, एक ही रट मेरी शादी की। वली उसको साथ लगाते अपनी तरफ करने लगा। मैं तो खुद आपकी शादी के हक में हूँ। वशा ने उसका हाथ परे करते कहा, तुम बदला लोगी अब मुझसे? वली ने आंखें छोरी करते पूछा, पूरा पूरा? वशा ने एक हाथ से कलाई पकड़ के घुमा के अपना इरादा बताया। ओ, मैं तो डर गया। वली ने पीछे होते एक्टिंग की। वशा का कहका बुलंद हुआ। चलो मैं फ़्रेश होके आया। वो उठता बोला और बाहर की तरफ बढ़ गया। बाहर की तरफ बढ़ते उसे हानि मिली, जो कि किचन से वशा के लिए जूस ला रही थी। हानि मुस्कुराते आगे गुजर गई। जब वो मुड़ते बोला, ओ हानि, सच तुम्हारी दोस्त ठीक है? हानि ने मुड़ के उसे घूरा। क्या? वो उसके घूरने पे बोला, अपनी महबूबा का पूछ रहे हैं? हानि ने उसे छेड़ा। कम ऑन। वली के मुंह के जाविये बता रहे थे। उसे बात पसंद नहीं आई। खैरियत है एसपी साहब? वो भी आज आपका पूछ रही थी। हानि ने फ़ौरन बात बदली। ऐसी तो कोई बात नहीं। वो कंधे उचका गया। कोई बुराई भी नहीं है वैसे। हानि ने वजाहत की, क्योंकि अपने भाई और अपनी दोस्त को वो बहुत अच्छे से जानती थी। मोहब्बत हो ही जाए आपको, फिर शादी भी करनी है। हानि ने अपनी बात पूरी करके उसे देखा, जिसका चेहरा अभी भी वैसे ही था। कोई तासुर छू के भी नहीं गुजरा। हर रिश्ता मोहब्बत से शुरू नहीं होता हानि। कुछ रिश्ते एहसास के भी होते हैं। ऐसा ही अनदेखा रिश्ता बना है उसका और मेरा। पहला जुमला हानि से बोल के मुड़ते दूसरा जुमला खुद से बोला था। हानि मुस्कुराती पलट गई। पता नहीं कब कोई एसपी के दिल को भाएगी। हानि सर झटकती कमरे की तरफ बढ़ गई। वो अपने सामने सोफे पर विराजमान मीर को देख रही थी, जो मोबाइल में मगन एक टांग हिला रहा था। परी उसके सामने बेड दोनों हाथ गोद में रखे घुटना हिला रही थी। दो नफूस कमरे में मौजूद थे और बिल्कुल खामोशी थी। तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है मीर? परी को ना जाने क्या सूझा, जो एकदम बोरियत करने को सवाल कर गई। मीर ने पल की नज़र उठा के उसे देखा, जो मुंह के जाविये बिगाड़ रही थी, जैसे इससे ज़्यादा अब वो चुप नहीं रह सकती हो। हाँ। 2 मिनट उसका जायज़ा लेने के बाद नज़रों का जाविया बदलते मीर ने कहा, किससे? परी का लहजा तजस्सुस लिए हुए था। मीर ने फिर से निगाह उठा के उसे देखा, जिसका घुटना अभी भी हिल रहा था, और वो मीर को ऐसे देख रही थी जैसे अब सब्र नहीं हो रहा, जल्दी बताओ। तुमसे? मीर के मुंह से फिसला था, ये शायद उसने जानबूझ के कहा। परी का हिलता घुटना एकदम साकित हुआ। मीर फिर से मोबाइल में मगन हो गया। यू लव मी? परी को जैसे यकीन नहीं आया था, जैसे वो भी कह देगा, आर यू क्रेजी? पर सामने वाला उसे देखने लग गया, जैसे जांचना चाह रहा हो क्या वो वाकई लाइल्म है। येस, आई लव यू मोर देन एनीथिंग, मोर देन एवरीथिंग। आँच देते लहजे से सामने वाले ने डंके की चोट पे इजहार किया था।
پری کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی، چہرے پہ سرخی گھلی تھی۔ وہ محرم تھا اس کا اور سامنے بیٹھ کے اس سے اظہار کر رہا تھا۔ سامنے والے کو محبت کرنا نہیں آتی تھی، پری نے دل میں سوچا، اور تو اور اظہار کرنا بھی نہیں آتا، ایسے ڈنکے کی چوٹ پہ کون اظہار کرتا ہے؟ وہ پچھتائی تھی اس سے سوال پوچھ کے۔ میر اٹھ کے الماری کی طرف بڑھا تو وہ بولی، محبت دسترت میں ہو تو اس کی ناقدری کون کرتا ہے میشا؟ پری کے لہجے میں شکوہ تھا۔ وہ مسکرایا۔ میں سینے پہ انگلی رکھ کے اس نے ایسے کہا جیسے اس بات پہ اسے نوبل پرائز ملے گا۔ یہ دیکھو۔ میر نے الماری کے تینوں پٹ کھول کے آخری ڈبے کھولے۔ وہاں میں جو کھلونے، کپڑے، کرکٹ کا سامان اور بھی بہت کچھ تھا۔ پری نے ناسمجھی سے میر کو دیکھا۔ یہ میری پسندیدہ چیزیں ہیں۔ میر نے الماری بند کر دی۔ جو مجھے پسند آ جاتا تھا وہ اگلے دن میرے کمرے میں ہوتا تھا، لیکن میں انہیں کمرے میں رکھ کے بھول جاتا ہوں۔ بس ایک اطمینان ہے کہ وہ میری ملکیت ہیں، جیسے تم۔ میر نے کندھے اچکائے۔ کتنا آسان تھا اس کے لیے یہ سب کہنا۔ پری کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی۔ لوگ کرتے ہوں گے قدر، محبت پا کے اس کی قدر، میں نہیں کرتا۔ وہ پھر سے صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ میر شاہ کو سمجھنے کی ضرورت تھی پسندیدہ چیزوں اور لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ پسند کی چیز لا کے وہ انہیں کمرے کے کسی بھی کونے میں رکھ دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن پریش احسن جیتا جاگتا انسان تھی، جسے فرق پڑتا تھا، اب بھی پڑ رہا تھا۔ یہ ٹوٹلی امپاسبل میشا، پری نے بے بسی سے کہا۔ لہجہ چاہ کے بھی سخت نہیں ہو پایا تھا، اس کے معاملے میں وہ نرم ہو رہی تھی۔ دیٹس واٹ میکس می میشا، وہی دلکش انداز لیے اس نے غرور سے کہا۔ یہ غرور اس پہ سوٹ کرتا تھا۔ پری اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ پھر سے موبائل میں مگن ہو گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی ولی کی جیپ میں بیٹھ گئی۔ کیا؟ ولی نے منہ بنا کے اسے دیکھا۔ مجھے اینا کی طرف چھوڑ دیں پلیز۔ ہانی نے معصومیت سے منت کی۔ بالکل نہیں، اترو، مجھے جلدی جانا ہے۔ اس کی معصومیت میں ولی چودھری نہیں آیا تھا۔ وشا کل سے آئی ہوئی تھی تو ولی دوپہر کا کھانا گھر کھانے آیا تھا، کیونکہ رات اسے دیر ہو جاتی اور وشا کو آلیار نے لینے آنا تھا۔ پلیز، بہت اہم کام ہے بھائی، واپس میں اینا کے ساتھ آؤں گی کیونکہ ہمیں مارکیٹ تک جانا ہے، آپ پلیز ان کے گھر تک چھوڑ دیں۔ ولی کی گھوری کو نظر انداز کرتے اس نے جلدی جلدی کہا۔ مارکیٹ تک کیوں جانا ہے؟ ولی نے جیپ سٹارٹ کرتے پوچھا۔ وہ نا اینا کے کسی کزن کی شادی ہے، اسے صرف سوٹ پسند کروانا ہے اور واپسی آپ ہی کی جانے سے پہلے ہی گھر آنا ہے مجھے۔ بھائی آلیار آئیں گے نا شام کو، تو ان کے لیے کچھ گفٹ بھی لینا چاہ رہی تھی۔ ولی کے پوچھنے پہ ہانی نے وضاحت کر دی کیونکہ جانتی تھی وہ پریشان ہو جائے گا۔ ولی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ ڈرائیونگ کرنے لگا۔ مسٹر زاہد درانی اور مسز زاہد درانی کہیں جانے کو کار میں سوار ہو رہے تھے، اور اینا، ہمدان، رضیہ یعنی کام والی، مالی بابا اور گارڈ سب کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی کار گھر سے نکلی، یاہو! ہمدان نے گیٹ بند کر کے چیختے نعرہ لگایا، محفل کا انعقاد کیا جائے۔ ایک دم ہمدان نے رک کے بادشاہوں کی طرح گردن اکڑا کے حکم دیا، سب اندر کی طرف بھاگے دے۔ تھوڑی دیر بعد ہمدان کو دیکھے تو وہ سر پہ بلیک ٹوپی لیے، بلیک شرٹ اور پینٹ میں بلیک ہی گلاسز لگائے ایک سٹائل سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی اینا درانی کو دیکھا جائے تو وہ بھی بلیک قمیص شلوار، ساتھ اس نے آج رضیہ کی طرح پراندہ باندھ کے سامنے کی طرف چٹیاں پھینکی تھی۔ وہ بھی پراندہ گھماتے سن گلاسز کو ناک میں دھرے شان سے نیچے آئی۔ مالی بابا نے تو قمیص پہ دھوتی پہن رکھی تھی اور ان کے ساتھ کھڑا گارڈ اپنی وردی میں ہی تھا، جبکہ رضیہ بھی جا کے بھاگ کے میک اپ دھو پائی تھی۔ ہے یو پریٹی، اینا نے گلاسز کو ناک سے نیچے کرتے اس کے اوپر سے آنکھیں نکال کے رضیہ کو کینیڈین سٹائل میں مخاطب کیا۔ رضیہ کو سمجھ تو نہیں آئی لیکن وہ خوش ضرور ہو گئی تھی۔ لیٹس پارٹی، ہمدان نے پیچھے سے آ کے درمیان میں سلمان والی انٹری مارتے کہا، اور میوزک شروع ہو گیا۔ اس نے کار درانی ہاؤس کے قریب روکی تھی۔ تھینکس برو۔ ہانی نے اسے چونا لگایا اور تیزی سے اتری۔ وہ مسکرایا تھا اس کے بچپنے پہ۔ ہانی گیٹ کراس کر گئی اور ولی نے جیپ سٹارٹ کی۔ نظر اس سیٹ پہ گئی جہاں ہانی بیٹھی تھی اور وہ اپنا پرس تیزی میں وہیں چھوڑ گئی تھی۔ اوف، ہانی بھی نا۔ اس نے جیپ کو بند کیا اور پرس اٹھاتا وہ ہانی کے پیچھے ہی آیا تھا۔ وہ جیسے ہی گیٹ کے اندر آئی، آج گارڈ نہیں تھا اور مالی بابا بھی موجود نہیں تھے، ورنہ تو جتنی دفعہ بھی وہ آئی تھی وہ دونوں یہیں ہوتے تھے۔ ہانی سوچتے اندر کی طرف بڑھی اور جیسے ہی وہ گیراج سے گزر کے مین دروازے پہ آئی، اسے لگا وہ غلط جگہ آ چکی ہے۔ ولی بھی اس کے پیچھے ہی آیا۔ ہانی، یہ تم؟ اگلی بات منہ میں ہی دم توڑ گئی۔ ہانی نے مڑ کے اسے اپنے ساتھ کھڑے ولی کو دیکھا جو کہ اندر ہوتے سرکس کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے ہی وہ پراندہ گھماتی، آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے ہمدان اور رضیہ کے نرغے میں فل مستی میں ڈانس کر رہی تھی۔ ہے وہ ہینڈسم سونا سب سے میرے دل کو گیا لے کر، میری نیند چرا لی اس نے اور خواب گیا دے کر،
اب یہ نینا بھولے یار، بولے یہی لگاتار، کوئی چاہے کتنا روکے کروں گی پیار، میرے سیاں سپر سٹار۔ اینا نے رضیہ کو گھما کے اپنا پراندہ پیچھے چھوڑا۔ صوفے پہ چڑھ کے اس نے اگلی لائن پہ رضیہ کے کندھوں کا سہارا لیا تھا۔ او میرے سیاں سپر سٹار، میں فین ہوئی ان کی، میرے سیاں سپر سٹار۔ فین والی لائن پہ اینا نے ہاتھ سے پنکھا جھلاتے مٹک مٹک کے آگے کو بڑھتے ڈانس کیا، جبکہ مین دروازے پہ کھڑے سپر سٹار اور اس کی بہن آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ او میرے سیاں سپر سٹار، میں فین ہوئی ان کی۔ ولی نے ایک دفعہ مڑ کے ہانی کو دیکھا اور ہانی نے ولی کو۔ دونوں حیران تھے یہ اندر ہو کیا رہا تھا، لیکن اندر والوں کو بھنک بھی نہیں پڑی تھی کہ کوئی مین دروازے پہ کھڑا ان کے کرتوت ملاحظہ کر رہا ہے۔ چینج میوزک، ہمدان نے کھڑے ہو کے حکم دیا اور گارڈ بھاگ کے لگائے گئے اسپیکر پہ سونگ چینج کرایا۔ سب جدھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں تم کو تو پبلک کی نظر دیکھ رہے، میں سمجھ ہی گیا تھا کہ بات کچھ بڑھ گئی، اگر بات کچھ بڑی نہیں تو کچھ گڑبڑ ہے۔ اب صرف ہمدان اس لیرکس پہ ڈانس میں مگن تھا۔ اینا، رضیہ اور گارڈ اور مالی بابا بھی بھاگ کے اپنا اپنا دوپٹہ، مطلب اینا کا دوپٹہ لائے۔ اب وہ سب ایک ہی سٹیپ کر رہے تھے۔ دوپٹے کو ایک ٹانگ سے گزار کے دوسری سے نکال کے سروں سے پکڑ کے وہ آگے پیچھے والا سٹیپ کرتے فل موج مستی میں تھی۔ ہٹ جا سامنے سے، تیری بھابھی کھڑی ہے۔ ہمدان کو دیکھنے کی ضرورت تھی کیونکہ بھابھی کے ساتھ اس کا بھائی بھی دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ ولی اور ہانی نے آنکھیں پٹپٹاتے انہیں دیکھا۔ کہاں چودھری اور اس کی بہن جو کہ اپنے فارغ وقت میں ٹریننگ کرتے تھے، اور کہاں دورانی اور اس کی بہن جو کہ ڈانس فل انجوائے کر رہے تھے۔ ہٹ جا سامنے سے، میری اکھیاں لڑی ہیں، ابے ہٹ جا سامنے سے، تیری بھابھی کھڑی ہے۔ اور پھر جب وہ تھک ہار کے ابھی صوفے پہ بیٹھے بھی نہیں تھے، جب رضیہ کی نظر سامنے پڑی، ہائے میں مر جاواں، صاحب جی پولیس پولیس، وہ بھاگ کے صوفے کے پیچھے ہوتے چلائی تھی، جبکہ ولی اور ہانی نے اس کے چیخنے پہ پیچھے دیکھا۔ کہاں ہے پولیس؟ ولی ایک دم بھول چکا تھا کہ وہ خود اس وقت پولیس کی وردی میں تھا اور رضیہ اسے ہی کہہ رہی تھی، کیا پولیس کدھر ہے؟ ہمدان نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی۔ سر جی ہم نے کوئی قتل نہیں کیا، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، ہم بس۔ ہمدان آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ اوپر کیے سرنڈر کرتا اپنی صفائی دینے لگ گیا، جب اینا نے غصے سے اس کے پیر پہ پیر مارا۔ ہمدان نے ایک آنکھ کھول کے اسے دیکھا۔ شرمندگی سے ڈوب مرنے کے قریب اینا نے ہمدان کی توجہ میں دروازے پہ کھڑے ایس پی اور اس کی بہن کی طرف دلائی۔ ہمدان نے آہستہ آہستہ دوسری آنکھ بھی کھول لی۔ ولی اور ہانی ابھی بھی وہیں کھڑے تھے، جبکہ ہمدان، گارڈ، مالی بابا، جنہوں نے ڈانس تو کیا ہی نہیں، وہ تو بس انجوائے کر رہے تھے، ایک طرف کھڑے ہو کے۔ رضیہ شب شرمندہ سے کھڑے تھے۔ اینا نے اپنی گلاسز اتار کے صوفے پہ رکھیں اور آگے بڑھ کے ہانی کو گلے لگایا۔ ولی ابھی بھی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمدان تو دم دبا کے کمرے میں گھس گیا، رضیہ کچن کی طرف بھاگ گئی، گارڈ اور مالی بابا بھی ولی کے پاس سے گزر کے اپنے کام پہ لگ گئے تھے۔ اینا پھنسی تھی، جاہل عورت آنے سے پہلے کال کر دیتی، ارے تم کب آئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اینا نے اسے گلے لگا کے پہلی لائن اس کے کان میں بولی اور پھر ولی کے سامنے اس کو پیار کرتے اپنی شرم مٹانے کو بولی، پتہ کیسے چلتا مس اینا، آپ تو اپنے سپر سٹار کو یاد کر رہی تھیں۔ ولی نے اسے شرمندہ کیا اور وہ اچھی خاصی شرمندہ ہوئی۔ ہانی یہ لو۔ ولی نے ہانی کی طرف اس کا پرس بڑھایا جو وہ اسے دینے آیا تھا۔ مجھے لیٹ ہو رہا، ٹیک کیئر۔ اینا اور ہانی کو دیکھتا وہ کہہ کر مڑ گیا، بٹ سر آئے نا، چائے پی کے جائیں۔ اینا نے تکلف کیا تھا، جو بھی تھا وہ پہلی دفعہ اس کے گھر آیا تھا اور ابھی تک اینا نے پچھلی دفعہ کا اسے شکریہ بھی کہنا تھا۔ پہلے والا تو ہضم کر لوں مس اینا۔ ولی نے مڑ کے طنز کہا، سوری مجھے لیٹ ہو رہا، آپ کنٹینیو کریں اپنے سیاں کو۔ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ اینا نے رواسی ہو کے ہانی کو دیکھا، وہ چلا گیا تھا۔ یار، وہ رونے کی ایکٹنگ کرتی ہانی کے گلے لگ گئی۔ ہانی کہکا لگاتے اسے گلے لگا گئی۔ وہ اینا کی طرف سے واپس آئی تو وشا اپنی تیار کچن میں کھڑی ڈنر کی تیاری کروا رہی تھی۔ وہ خوش تھی، آلیار اسے لینے آنے والا تھا۔ اوہو اتنی خوشی! ہانی نے اس کو پیچھے سے ہگ کرتے چھیڑا۔ کیا؟ وشا نے مسکراہٹ دباتے اس کے ہاتھ جو کہ وشا کے کندھوں پہ تھے تھامے۔ بھائی کوئی تھا جو شادی سے پہلے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہانی نے شیلف سے ٹیک لگا کے سبزی والی ٹوکری سے گاجر اٹھا کے منہ میں ڈالتے وشا کو چھیڑا۔ ہانی، وشا نے اسے آنکھیں دکھائیں، آپ کو بھائی سے محبت ہو گئی ہے نا؟ ہانی نے سنجیدگی سے جھکے وشا کے کان میں کہا۔ وشا نے بمشکل مسکراہٹ دبائی، تم چھوٹی ہو بھی، ایسی باتیں نہیں بتاتے چھوٹوں کو۔ وشا نے بہت اچھے طریقے سے بات بدلی تھی۔ ہانی نے اس سے گھورا،
بتائیں نا۔ وہ بضد تھی۔ وشا نے کچھ چولہے پہ رکھا ہوا تھا اور وہ مسلسل اس میں چمچہ ہلا رہی تھی۔ عالیہ شاہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، وشا نے گردن موڑ کے ہانی کو دیکھتے کہا اور وہ برش کرنے لگی۔ اوئے ہوئے، ہانی نے فوراً موبائل نکال کے اس کے بلش ہونے کی تصویر لی۔ تصویر میں اس نے ہلکی سی گردن چکائی ہوئی تھی اور مسکراتے ہوئے چولہے کی طرف کھڑی چمچہ ہلا رہی تھی۔ تصویر میں صرف ایک پوز آیا تھا، لیکن صاف پتہ چل رہا تھا وہ کسی بات پہ ہنس رہی ہے، شرما بھی رہی ہے۔ ہائے کتنی پیاری تصویر آئی۔ تصویر کا مکمل جائزہ لیتے ہانی نے کمنٹ کیا اور کچن سے بھاگی۔ میں عالیار بھائی کو سینڈ کر رہی ہوں یہ، ہانی نے کچن سے جھانک کے کہا۔ ہانی نہیں۔ وشا اس کی طرف بڑھنے لگی، لیکن پھر یاد آیا کہ اگر وہ گئی تو جو رکھا تھا وہ جل نہ جائے۔ وہ جھنجھلاتے پھر چولہے کی طرف بڑھ گئی اور ہانی نے باہر کھڑے ہو کے ناخن منہ میں دباتے مسکراتے عالیار کو اس کی تصویر سینڈ کر دی۔ وہ میٹنگ روم میں کھڑا تھا، فائل اس کے ہاتھ میں تھی جس کے کچھ پوائنٹس وہ سامنے بیٹھے اپنے ورکرز کو سمجھا رہا تھا۔ اس کے موبائل پہ کوئی میسج آیا۔ اس نے بولتے ہوئے ہی ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالتے سکون سے موبائل نکالا۔ جیسے ہی اس نے واٹس ایپ کھول کے بھیجی گئی تصویر دیکھی، وہ ساکن ہو گیا۔ ہانی نے بہت غلط وقت پہ اس کو وہ تصویر سینڈ کر دی تھی۔ بہت اہم بتاتے وہ بھول گیا کہ وہ کہاں کھڑا تھا اور کیا کر رہا تھا۔ سامنے وشا کی تصویر وہ یک ٹک دیکھ رہا تھا اور پھر 2 منٹ بعد ایک امپلائی کی کھانسی کی آواز آئی۔ عالیار نے ناسمجھی سے ان سب کو دیکھا۔ ایک دم وہ بھول گیا تھا کہ وہ کیا بتا رہا تھا۔ اس نے موبائل بند کر کے پاکٹ میں دوبارہ ڈالا۔ لمبا سانس خارج کرتے اس نے پوچھا، تو میں کہاں تھا؟ پہلی دفعہ اس کی توجہ بھٹکی تھی اور بھٹکی بھی ایسی کہ وہ دوبارہ اپنا دماغ واپس وہاں لا بھی نہیں پا رہا تھا۔ اوف، ہانی کو بھی وہ تصویر ابھی سینڈ کرنی تھی۔ اس نے میز پہ ہاتھ ٹکا کے گردن نیچے کو پھینکی۔ سب اسے عجیب طرح سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی 2 منٹ تک وہ بالکل ٹھیک کڑا پوائنٹ سمجھا رہا تھا۔ اوکے یو گائز کین لیو۔ اس نے کرسی پہ بیٹھ کے ان سب کو حکم دیا۔ سب اس کے حکم پہ فوراً نکلے تھے اور پھر اس نے مراد کو بھی جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی اس کا اشارہ سمجھتا باہر چلا گیا۔ عالیار نے موبائل نکال کے دوبارہ تصویر کو دیکھا۔ کتنی کشش تھی اس ایک تصویر میں۔ اس نے فوراً وشا کو کال ملائی۔ دوسری طرف وشا کچن سے نکل کے کمرے میں ابھی آئی ہی تھی جب اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے مسکراتے کال اٹھائی۔ آپ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں نا؟ جذبوں سے چور لہجے میں عالیار نے کرسی سے ٹیک لگا کے وشا سے کہا۔ اس کی دلکش آواز نے وشا کا دل دھڑکایا، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ جی؟ اس نے ناسمجھی سے جی کو لمبا کر کے پوچھا۔ عالیار نے لمبا سانس خارج کر کے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا، ورنہ دل کر رہا تھا اسے بتا دے وہ اسے نکما کر رہی ہے۔ کیا کر رہی تھی؟ عالیار نے جلد ہی خود پہ قابو پایا اور سوال کیا۔ میں کھانا تیار کر کے آئی ہوں، آپ آئیں گے نا مجھے لینے؟ وشا نے اس سے تیسری دفعہ یہ سوال پوچھا۔ ایک دفعہ جب وہ اسے چھوڑنے آیا تھا اور رات کو جب اس سے بات ہوئی، اور اب آپ کو یقین نہیں ہے مجھ پہ؟ عالیار نے خفگی سے اسے کہا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وشا جلدی سے صفائی دینے لگی۔ اور کیا مطلب تھا آپ کا؟ عالیار میٹنگ روم سے نکلتا بولا۔ مراد بھی اس سے دیکھ کے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ مسکراتا فون پہ بات کرتا آگے بڑھ رہا تھا اور اس کا سٹاف اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ آج جلدی جا رہا تھا۔ اس نے کار میں بیٹھتے مراد کو اشارہ کیا اور مراد نے ڈرائیور کو کار چودھری ہاؤس کی طرف موڑنے کو کہا۔ میرا مطلب آپ مصروف نہ ہوں؟ وشا نے بیڈ پہ بیٹھ کے گھٹنے پہ دوسرا گھٹنا رکھ لیا۔ جی میں مصروف ہوں، عالیار نے کار سے باہر نظارے دیکھتے اس سے کہا۔ فون کی دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ صرف دوسروں کے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ اس کے اگلے جملے پہ وشا مسکرائی۔ مطلب آپ لینے آئیں گے مجھے؟ وشا نے پھر سے وہی سوال کیا۔ آپ کتنی دفعہ یہ سوال پوچھیں گی؟ عالیار نے اسے چھیڑا۔ وشا نے دانتوں تلے لب دبائے۔ وش، ہونٹ چھوڑیں اپنا، عالیار نے اسے کہا۔ وشا ایک دم کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عالیار کا کہکا بلند ہوا۔ میں آپ کے کمرے میں نہیں ہوں، ڈونٹ وری۔ اس کے اگلے تکے پہ وہ روحانسی ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا میں ہونٹ؟ وشا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ عالیار اس کے بچپنے پہ مسکرایا۔ آپ کنفیوژن میں یہی کرتی ہیں؟ نفی میں سر ہلاتے عالیار نے اپنا تجربہ بیان کیا۔ وشا مسکراتے دوبارہ بیٹھ گئی۔ میرا استقبال کرنے کو کوئی بھی نہیں ہے بھائی، وہ کار سے نکلا۔ مطلب؟ وشا نے ناسمجھی سے پوچھا اور کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ باہر دیکھا جہاں وہ کار سے نکل کے کھڑا تھا اور وشا کی طرف دیکھ کے اس نے ہاتھ ہلایا۔ وشا مسکراتی کال بند کرتی باہر کی طرف بھاگی۔ ارے ارے آہستہ، مسز چودھری نے اسے تیزی سے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر کہا۔ وہ باہر عالیار آ گئے۔ وہ نے آواز دیتی بھاگ کے باہر نکلی۔ تب تک وہ گیراج میں آ چکا تھا۔ اس نے قریب آ کے گھمبیر آواز میں سلام کیا۔ وشا نے مسکراتے سلام کا جواب دیا۔
ماما اور ہانی بھی باہر آ چکے تھے اور پھر وہ وشا کے ساتھ قدم ملاتا اندر کی طرف بڑھا۔ وہ میر کے ساتھ یونیورسٹی آئی تھی۔ پرسوں سے ان کے درمیان عجیب سا کھچاؤ آ گیا تھا۔ جب میر نے اس سے اظہار کیا وہ چپ ہو گئی تھی اور میر نے اسے پھر مخاطب بھی نہیں کیا۔ وہ گاڑی سے اتر کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ میر عموماً اپنی بائک پہ آتا تھا، لیکن اس نے غور کیا پری کو بائک سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے اب وہ کار لاتا تھا۔ ہائے پری۔ ڈپارٹمنٹ کے باہر اسے عادل مل گیا۔ پری نے اسے بہت دفعہ منع کیا کہ وہ اسے پریشے بلائے، لیکن سامنے والا ڈھیٹ تھا شاید۔ ہائے۔ پری نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ میر ان سے 3 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ عادل نے رک کے اس کی پیشانی سے ہاتھ لگا کے چیک کرنا چاہا۔ ایک ہی جسٹ میں 3 قدم کا فاصلہ طے کرتے میر نے پری کے ماتھے کی طرف جاتا اس کا ہاتھ روکا۔ ہائے، شی از ٹوٹلی فائن، میر نے تنبیہ لہجے میں عادل کو بتایا۔ اس کا ہاتھ پرے کرتے میر نے لاشعوری طور پر پری کو خود سے لگایا تھا۔ میر کا ہاتھ پری کی کمر کے گرد تھا اور پری خفت سے لال ہوئی تھی۔ وہ شادی شدہ ہے، چھوڑیں اسے۔ عادل نے جب میر کا ہاتھ پری کی کمر کے گرد لپٹا دیکھا تو وہ ضبط کرتے بولا، میں بھی یہی کہنے والا تھا، وہ شادی شدہ ہے، دور رہو اس سے۔ میر نے دوسرے ہاتھ کی انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ کیوں، تم سے شادی ہوئی ہے کیا؟ عادل نے سینے پہ ہاتھ باندھ کے تنزیہ پوچھا، کیونکہ میر شاہ کو وہ اچھے سے جانتا تھا اور ہانی کے مطابق پری کی لو میرج تھی تو وہ کم سے کم میر شاہ کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ عادل کے خود ساختہ پیمانے۔ میر تنزیہ مسکرایا، شیطانی مسکراہٹ۔ مڑ کے ایک دفعہ پری کو دیکھا، اس نے بھی میر کو دیکھا۔ اگر میری بیوی شرمیلی نہ ہوتی تو تمہیں عمل کر کے بتاتا کہ وہ میری بیوی ہے۔ پری کو اپنے ساتھ لگا کے ہونٹوں پہ فوکس کرتے میر نے بے شرمی سے کہا تھا، اور عادل اس کی نگاہ کا مرکز دیکھ کے پری کو دیکھنے لگا جس کی ہلکی سی ٹانگیں کانپنے لگ گئی تھیں۔ دیکھو، ابھی کیا بھی نہیں میں نے اور یہ کانپ رہی ہے، کمرے میں بھی یہ۔ اس سے پہلے کہ میر کچھ اور بکواس کرتا پری اسے اپنا آپ چھڑواتے پیچھے کو بھاگی اور یونی سے نکل گئی۔ پہلے 3 دن کم اذیت دی تھی میر نے، جو اسے آج پھر اذیت سے 2-4 کر دیا۔ میر نے سکون سے دور بھاگتی پری کو دیکھا اور عادل کے سامنے آیا۔ شی از ٹوٹلی مائن، سو اسٹے اوے۔ انگلی اٹھا کے سر لہجے میں اس نے سامنے والے کو کہا۔ عادل نے بے ساختہ بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ میر بھی پیچھے کو بھاگا تھا، وہ جانتا تھا وہ پری کو ہرٹ کر چکا تھا۔ وہ یونٹ سے باہر کھڑی لمبا سانس خارج کرتے خود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ میر اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ وہ جا کے کار بیٹھ گئی، مطلب اسے ابھی گھر جانا تھا۔ میر نے کچھ نہیں کہا، دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا اور کار چلانے لگا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب زین اس کے آفس آیا۔ زین کی اجازت مانگنے پہ ولی نے سر اس بات میں ہلا کے اندر آنے دیا۔ اس کے 2 منٹ بعد ہی حمزہ بھی داخل ہوا۔ سر؟ دونوں نے سلیوٹ کیا تو زین نے اسے مخاطب کیا۔ ولی نے اسے دیکھا، پہلی دفعہ وہ ولی کے سامنے جھجک رہا تھا۔ سر، اس کو چھٹی چاہیے، حمزہ نے اس کی سفارش کی۔ ولی نے کرسی سے ٹیک لگا لی، جانتا تھا وہ دونوں سے تنگ کرنے آئے تھے۔ اچھا؟ ولی نے اچھا پہ صحیح زور دیا۔ مبارک۔ حمزہ نے فوراً سے زین کو گلے لگایا۔ اے ایس پی حمزہ، میں نے چھٹی کا نہیں کہا، حمزہ کو سر لہجے میں ولی نے کہا، اور ہمیشہ اس کے سر لہجے سے وہ ڈر جاتا تھا۔ سر جی، انگلی اٹھا کے اس نے کچھ کہنا چاہا۔ ولی نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور اس نے فوراً اپنی انگلی نیچے کی۔ سر جی، جانے دیں، بہت گھمبیر صورتحال ہے، حمزہ نے ہلکا سا جھک کے ولی کو بتایا۔ ولی نے ایک ابرو اچکا کے اسے دیکھا، وہ بولتا نہیں تھا، سامنے والا اس کے اشاروں پہ چلتا تھا۔ سر جی، اس کی والی کے رشتہ دار آ رہے ہیں، اگر یہ آج نہ گیا اور اسے منا نہ پایا تو ایک اور محبت کی ادھوری داستان لکھی جائے گی۔ حمزہ نے ایک ہاتھ آنکھ پہ رکھ کے رونے کا ڈرامہ کیا۔ سر جی، یہ بکواس کر رہے ہیں، ایسا کچھ؟ زین اپنی صفائی دیتا حمزہ نے اس کے پیر پہ پیر مارا تھا۔ ولی نے حمزہ کو دیکھا۔ ایس پی، ذرا اس کیس کو ریڈ آؤٹ کریں اور اس کے متعلق ہر معلومات میرے ٹیبل تک پہنچائیں شام سے پہلے۔ آپ جا سکتے ہیں زین، حمزہ کو حکم دیتا۔ آخر میں زین کو اجازت دے گیا۔ حمزہ نے منہ کھولے اسے دیکھا۔ اسے کس نے کہا تھا شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالے؟ حمزہ اس سے پہلے کچھ کہتا اس کا موبائل بج اٹھا۔ میرے سیاں سپر سٹار، او میرے سیاں سپر سٹار، میں فین ہوئی ان کی۔ اس کی رنگ ٹون سن کے ولی کی آنکھوں کے پیچھے اینا کا عکس لہرایا۔ سن گلاسز لگائے پرادہ گھماتی وہ، ولی سر جھٹک کے مسکرایا۔ حمزہ نے اس کو آنکھیں سکیڑ کے دیکھا۔ زین جا چکا تھا۔ آپ ہنس رہے ہیں یا میری آنکھیں بج رہی؟ لوگوں کے کان بجتے ہیں، ایک اے ایس پی حمزہ ہے جس کی آنکھیں بھی بج رہی۔ ولی نے اسے گھوری سے نوازا۔ وہ فوراً بھاگا۔ سر جی؟ 2 منٹ بعد اس نے سر نکال کے ولی کو پھر سے بلایا۔ میرے سیاں سپر سٹار پہ ہنسے تھے نا آپ؟
وہ دروازے میں کھڑا انگلی اٹھا کے پوچھ رہا تھا۔ ولی نے بمشکل مسکراہٹ روک کے اسے غصے سے گھورنا چاہا۔ وہ دم دبا کے غائب ہوا اور پھر اس نے سر کرسی سے ٹکا لیا۔ میں فین ہوئی ان کی۔ ولی نے فوراً آنکھیں کھولی تھی۔ ولی فوکس۔ سامنے پڑی فائل پہ اپنا دھیان کرتے اس نے خود کو سرزنش کی تھی۔ شاہ ولا جیسے ہی اس نے کار روکی، پری تیزی سے کار سے نکلی۔ میر بھی کار سے نکلتا اندر کی طرف بڑھا۔ مسز شاہ جو کہ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی تھی، انہوں نے پری کو روتے ہوئے دیکھا۔ پری اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، پیچھے ہی میر بھی آیا تھا۔ مسز شاہ طنزیہ مسکرائیں۔ وہ کمرے میں آ کے واش روم گئی تھی۔ واش بیسن پہ جھک کے اس نے منہ پہ چھینٹے مارے۔ لوگ کرتے ہوں گے محبت کی قدر، میں نہیں کرتا۔ مجھے بس ایک اطمینان ہوتا ہے کہ وہ میری ملکیت ہے، جیسے تم۔ پری نے چھینٹے اور زور سے مارنا شروع کیے۔ میری بیوی شرمیلی نہ ہوتی تو تمہیں عمل کر کے بتاتا۔ پری اس جملے پہ رکی، آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ وہ باہر آئی جہاں وہ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میر اس کی طرف بڑھا۔ پری نے ہاتھ سے روک دیا۔ تمہارا یہ ڈرامہ باہر تک تھا، اب کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پری نے سرد لہجے میں کہتے اسے دھمکی دی۔ وہ پھر بھی اس کے قریب آ رہا تھا۔ میرے قریب مت آؤ۔ اس کے قریب خود ہوتے پری نے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ تم میری تذلیل کر رہے ہو۔ اس کے سینے پہ مکے مارتے پری نے روتے کہا، تم مجھے قریب نہیں آنے دیتے۔ تمہیں ڈر ہے کہ دوسروں کی طرح میں بھی تمہیں چھوڑ دوں گی، تو مسٹر میر شاہ تم بھی میرے قریب مت آنا۔ اس کو انگلی اٹھا کے پری نے دھمکی دی۔ میر اس کے قریب ہوا تھا۔ نہایت ڈھیٹ تھا وہ دیوار سے لگی کھڑی تھی اور میر کی گرم سانس سے اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ انسیکیورٹی صرف تمہیں نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ کہہ رہی تھی، مجھے بھی ہیں۔ اس نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ پتہ ہے تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا میں اس کمرے میں ہوں یا نہیں۔ تمہیں بس اتنا فرق پڑتا ہے کہ میں تمہاری ملکیت میں ہوں یا نہیں۔ تو بس پھر۔ پری نے آنسو صاف کیے۔ اس کے حصار سے نکلتے وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ پری نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میر نے مسکراتے پوچھا۔ میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں؟ پری نے مڑ کے اسے دیکھا۔ کتنے سکون سے کھڑا تھا وہ۔ تم نے کہا تھا تم مجھے نہیں چھوڑو گی۔ میر نے اسے یاد دلایا۔ تمہیں کھونے کی آخری پھانس ہے میرے دل میں، ایک آخری ڈر۔ یہ نکلا تو اصلی میر شاہ سے ملو گی تم، جو رون دینے والا ہے۔ میر اسے کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پری روتے ہوئے بیڈ پہ بیٹھ گئی اور پھر کچھ یاد آنے پہ اس نے الماری کھولی۔ امی کی ڈائری نکال کے وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ احسن نے پورے 4 سال مجھے منہ نہیں لگایا تھا۔ تب میں بہت روتی تھی، مجھے اپنی تذلیل بھی محسوس ہوتی۔ وہ میرا محرم تھا اور میری قدر نہیں کر رہا تھا، لیکن کچھ تھا جس نے مجھے اس سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے ساتھ رہتے مجھے احساس ہو گیا تھا وہ جو بھی تھا ہوس کا پجاری نہیں تھا۔ 4 سال کا صبر۔ پہلے مجھے لگتا تھا میں نے غلطی کر دی، احسن سے محبت کر کے، اس سے شادی کر کے، لیکن بعد میں احساس ہوا وہ غلط نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا اور میں اپنی جگہ۔ بس صحیح وقت کا انتظار کرنا تھا مجھے، اور ایک صحیح قدم۔ میں اس کے پاس تھی تو وہ میری قدر نہیں کر رہا تھا۔ اسے میری قدر تب ہوئی جب اسے لگا وہ مجھے کھو نہ دے۔ پری نے ڈائری بند کر دی۔ اسے لگا امی کے نہیں، وہ تو اس کے حالات تھے۔ وہ کچھ سوچتی سر بیڈ سے ٹکا گئی۔ اسے اب آلیار سے بات کرنی تھی۔ وشا اپنے کمرے میں تیار ہو کے آلیار کا انتظار کر رہی تھی۔ دن میں آج پورا دن وہ سوتی ہی رہی تھی، کل رات وہ واپس آئے تھے۔ آلیار کمرے میں داخل ہوا اور بوجھل لہجے میں اس نے وشا کو سلام کیا۔ صوفے پہ لیپ ٹاپ بیگ رکھ کے وہ بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا اور ماتھا مسلنے لگا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ وشا کو پریشانی ہوئی۔ بس سر درد کر رہا۔ آلیار نے سر صوفے کی بیگ سے ٹکا کے آنکھیں موند لی۔ وشا نے آنکھیں بڑھ کے اس کا ماتھا چیک کیا۔ اسے ہلکا سا ٹمپریچر تھا۔ اوہ نو، آپ کو تو بخار ہے، وہ ایک دم پریشانی سے بولی اور باہر کی طرف بڑھی۔ آلیار نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ 2 منٹ بعد کمرے میں آئی تو اس کے پاس ہری مرچیں اور چینی تھی اور ساتھ ملازمہ بھی۔ آلیار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کھڑا ہوا تو وشا نے مرچی اور چینی ہاتھ کی مٹھی میں لیتے آلیار کے سر سے واری۔ آلیار حیرت زدہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آلیار کو اس کے عمل کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے ملازمہ کو وہ چیزیں پکڑائی اور مڑتے اسے حکم دیا، سر کے نام کا صدقہ دے دینا۔ اپنے پرس سے پیسے نکال کے اس نے ملازمہ سے کہا، وش۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے آلیار نے اپنی طرف کھینچا۔ یہ کیا تھا؟ وہ ابھی بھی حیران تھا۔ آپ کو نظر لگی ہے، وشا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ہنسا تھا اس کے لاجک پہ۔ واٹ؟ نظر؟ مجھے تھکاوٹ ہوئی ہے وشا، بس آرام کروں گا تو صحیح ہو جاؤں گا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے اسے بتایا، اوکے آپ آرام کریں۔ خود کو اس کے حصار سے نکالتے وشا نے پریشان ہوتے کہا، اب تو آپ نے نظر اتار دی ہے۔ وشا نے غور کیا، اس نے آج اپنی ٹائی اور کوٹ نہیں اتارا تھا۔
تو وشا نے خود اس کی ٹائی نکالی اور کوٹ بھی۔ شرٹ کا ایک بٹن کھلا تھا، وشا نے وہ فوراً بند کر دیا۔ ڈونٹ ٹیل می آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے لڑکیوں کی نظر لگی ہے؟ بٹن بند کرتے اس کا ہاتھ روک کے آلیار نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے پوچھا۔ وشا اس کے بالکل صحیح تکے پہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یار بہت معصوم ہیں آپ، اسے اپنے ساتھ لگاتے آلیار مسکرایا تھا۔ تھکاوٹ، بوجھل پان ایک دم وشا کی معصوم سی حرکت نے ختم کیا تھا۔ آپ کچھ کھا لیں، پھر میڈیسن لیں اور آرام کریں۔ وشا نے اسے بیڈ پہ بٹھا دیا، کچھ دیر بعد کھانا کھلا کے اسے میڈیسن دی اور پھر وہ لیٹ گیا تو وشا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ وشا کو اس کے گھنے گہرے براؤن بال بہت پسند تھے، لیکن اس نے کبھی آلیار کو نہیں بتایا۔ ولی بتا رہا تھا آپ لکھاری بھی ہیں؟ اسے اپنے بالکل سامنے لٹا کے اس کا سر آلیار نے اپنے بازو پہ رکھا۔ دونوں میں غیر محسوس سا فاصلہ تھا۔ ہاں، شادی سے پہلے میں شاعری کرتی تھی اور افسانے بھی لکھتی تھی، وشا نے چھت کو دیکھتے ہی کہا۔ چلے آج مجھے کچھ سنائیں؟ وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ کے بولا۔ آپ سو جائیں، وشا نے اسے لیٹنے کو کہا۔ نہیں، آپ مجھے کچھ سنائیں گی؟ وہ بضد ہوا۔ وشا لمبا سانس خارج کرتی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بنا کے رکھا ہے اس نے اپنا الگ معیار، وشا نے آلیار کو دیکھتے پہلا جملہ بولا۔ وہ عام چیزوں پہ دل ہارتا نہیں ہے، وشا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے آلیار کے لبوں کا احاطہ کیا۔ ایک پاگل پیاری لڑکی بھی ہے اس کے پاس۔ آلیار نے وشا کی ناک دباتے اسے چھیڑتے اگلی لائن پڑھی۔ وشا حیران تھی، اسے بھی شاعری آتی تھی جس کے بنا اس کا دل دھڑکتا نہیں ہے۔ ہلکا سا اس کی طرف جھک کے آلیار نے کہا۔ وشا کھلکھلا کے ہنسی۔ آپ کی وہ تو آپ کو بھی آتی ہے شاعری؟ وہ آلیار کے دونوں ہاتھ تھام کے جوش سے بولی۔ آتی تو نہیں، آپ کو دیکھ کے آ گئی۔ آلیار نے کندھے اچکائے۔ کیا مجھے کہنا چاہیے میری محبت نے آپ کو شاعر بنا دیا؟ وشا مسکراتے بول گئی۔ میں نے آپ سے کب کہا مجھے آپ سے محبت ہے؟ آلیار نے اس کی بات پکڑی۔ وشا نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ غلط بول گئی تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری۔ آلیار نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دوبارہ بٹھایا۔ آپ میری زندگی کی پہلی عورت ہے وشا، آپ کی قدر نہیں کروں گا تو ناشکرا کہلاؤں گا، اس نے وشا کو دیکھتے کہا۔ محبت کا نہیں پتہ، آپ کی قدر بہت کرتا ہوں، اس کا ہاتھ ہلکا سا تھپک کے آلیار نے اس سے کہا۔ وشا نے مسکراتے اس کے سینے پہ سر ٹکایا۔ محبت تو سب کرتے ہیں، قدر سب نہیں کرتے۔ آپ کا ہم سفر محبت کرے نہ کرے، آپ کی قدر ضرور کرے۔ وہ تھکا ہارا گھر آیا تھا، ٹوپی ہاتھ میں پکڑے، ماتھے پہ بال بکھرے وہ ڈرائنگ روم سے گزر کے آگے جانے لگا جب اسے کوئی مانوس سی آواز سنائی دی۔ وہ حیرت زدہ سے ڈرائنگ روم کی طرف پلٹا۔ ڈرائنگ روم میں سرزمان اور عرفہ بیٹھے تھے، ماما بھی سنگل صوفے پہ اور ہانی ماما کے ساتھ صوفے کے بازو پہ۔ سر، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، اس نے آگے بڑھ کے سر کو گلے لگایا۔ آپ کب آئے؟ وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے۔ کیسے ہو ینگ مین؟ انہوں نے اسے جواب دیتے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر 5 منٹ میں فریش ہو کے آپ کو جوائن کرتا ہوں، وہ لچاہت بھرے لہجے میں بولا اور الفا پہ ایک نگاہ غلط ڈالتا باہر چلا گیا۔ زمان صاحب پھر سے موم اور ہانی سے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ 10 منٹ بعد وہ نک سک سا تیار ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وائٹ شرٹ پہ بلیک پینٹ، وہ آتے سرزمان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سر نے مسکراتے اس پہ نظر ڈال کے عرفہ کو دیکھا جو ہلکا سا مسکرائی اور نظر جھکا گئی۔ ولی کو عجیب لگا تھا اس کا ریئیکشن۔ پھر 5 منٹ تک وہ اٹھ کے چلے گئے۔ ولی، موم اور ہانی انہیں دروازے تک چھوڑ کے آئے۔ ہانی یار کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگ رہی، موم کو ایک طرف سے اپنے ساتھ لگا کے ہانی نے ولی سے کہا جو خود اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ موم کو لیے ڈنر ٹیبل تک آیا۔ کیا تمہیں پتہ ہے عرفہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ موم نے رغبت سے کھانا کھاتے ولی سے اچانک پوچھا تھا۔ ولی کا منہ تک جاتا نوالا رک گیا۔ اس نے ہانی کو دیکھا۔ ہانی کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ بظاہر جی، ولی نے نظر چرائیں تھی۔ موم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ پسندیدگی صرف اس کی طرف سے ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، ولی صاحب صاف گوئی سے بولا۔ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ موم کے اگلے سوال پہ پانی پیتی ہانی نے منہ کو گلاس لگائے ہی ولی کو دیکھا جو خود بھی ہانی کو دیکھ رہا تھا۔ آیا وڈا، آنکھوں کے پردے پہ ایک عکس لہرایا۔ نہیں، ولی نے جو نوالا ہاتھ میں تھا منہ میں ڈالتے جواب دیا۔ دماغ والے ایس پی نے دل کی نہیں سنی تھی، ہر بات دماغ کی ماننے والے ولی چودھری کو سوچنے کی ضرورت تھی کہ رشتوں کے معاملے میں دل کی چلتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر کوئی اور تمہیں پسند نہیں تو عرفہ کیوں نہیں؟ موم نے سوال داغا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ ایک دم ولی کا موڈ عجیب سا ہوا تھا۔ بہو، موم نے مسکراتے اسے چھیڑا۔ ہانی کے منہ سے پانی پھوار کی طرف نکلا۔ سوری،
ولی کے گھورنے پہ وہ ہاتھ اٹھا کے بولی، ہم سیریس؟ ولی نے موم کی مسکراتی آنکھوں کے جواب میں کہا، نو یو آر ناٹ۔ موم اسی کے انداز میں بولی تھی، اگر تم سنجیدہ ہوتی تو کوئی پسند کر لیتے۔ موم نے وضاحت کی، اب عرفہ بہو بنے گی میری۔ انہوں نے کھڑے ہوتے کہا، کوئی اعتراض بیٹا جی؟ انہوں نے پیار سے پوچھا، آپ بلیک میل کر رہی ہیں مجھے؟ ولی کھڑا ہوتا ان کو تھام کے بولا اور ساتھ چلنے لگا، تم جیسے اڑیل گھوڑے کو لگام میں ڈالنے والی لانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے رک کے اسے کہا، آپ کو ایک بات بتا دوں، عرفہ مجھے لگام میں نہیں ڈال سکتی۔ اس نے اشارے سے کچھ بتانا چاہا، تو اور کون ہے جو وہ ولی چودھری کو لگام میں ڈالے؟ ہانی ایک دم اس کے سامنے آتی سے تنگ کرنے لگی، کیسے سج دھج کے آیا جیسے اپنی شادی میں آیا ہو، پولیس والا ہے تو میں کیا کروں؟ ولی کے ذہن میں جملہ پھر گونجا تھا، آپ چلے میڈیسن بھی لینی ہے۔ اس نے ہانی اور دل کی آواز کو پھر سے نظر انداز کیا، اب تمہاری نہیں سنوں گی۔ موم نے ساتھ چلتے اسے دھمکی دی، جبکہ ہانی ولی کی پشت کو دیکھ کے کچھ سوچنے لگی، کیونکہ دماغ والا ایس پی دل کے معاملے میں پھوہڑ تھا۔ پریشے ہاتھ باندھے آلیار کے سامنے بیٹھی تھی۔ آلیار نے لمبا سانس خارج کیا اور اپنا ماتھا مسلا۔ وشا کو دیکھا جو اسے تسلی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ آلیار نے پری سے پوچھا۔ پری نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ علیحدگی، اس نے ایک لفظ میں اپنا مدعا بیان کیا۔ آلیار نے وشا کو دیکھا، کوئی اور حل؟ آلیار نے اسے گنجائش نکالنے کو کہا تھا۔ پری نے وشا کو دیکھا اور وشا نے آلیار کو۔ وہ اپنے کمرے میں کپڑے پیک کر رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے رک کے پری کو دیکھا، کہاں جا رہی ہو؟ میر نے سکون سے صوفے پہ بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے پوچھا۔ لہجے کا سکون پریشا کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ ہانی کی طرف؟ پری نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھا۔ ایک دفعہ تو میر کے دل نے قیامت اٹھا دی کہ روک لے، اسے نہ جانے دے، لیکن بظاہر وہ سکون سے بیٹھا رہا۔ کتنے دن کے لیے؟ میر نے اگلا سوال پوچھا۔ ہمیشہ کے لیے، پری نے بیگ اٹھاتے اسے بتایا۔ میر شاہ مسکرایا تھا۔ گڈ، جہاں بھی رہو یاد رکھنا میر شاہ سے منسلک ہو تم۔ اس کے قریب آتے میر نے اسے یاد رکھوایا، اور پری جسے لگا تھا وہ اسے روک لے گا، اس کی خوش فہمی ایک پل میں ہوا ہوئی۔ وہ زخمی سا مسکرائی، جلدی اس غلط فہمی سے نکل جاؤ گے۔ پری نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دھمکی دی، جو میری ملکیت میں ایک دفعہ آ جائے وہ صرف میرا ہوتا ہے مسز میر شاہ۔ خود کو آزاد کروانا ہے تو اپنے بیوہ ہونے کا انتظار کرنا، کیونکہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ایک ایک لفظ چبا کے میر نے اسے کہا تھا، وہ بھی اسے چھوڑ کے جا رہی تھی جیسے سب جاتے تھے۔ پری باہر کی طرف بڑھی، پلیز مت جاؤ۔ میر کے دل سے جیسے آواز آئی، لیکن میر شاہ کے غرور اور انا نے وہ لفظ زبان تک آنے نہیں دیے۔ روک لو۔ کمرے سے باہر نکلتے پری کے قدم بھی یہی بول رہے تھے، لیکن نہ میر شاہ نے اسے روکا نہ ہی پری سے رکی۔ اس کے جانے کے بعد میر نے کھڑکی کھول کے لمبا سانس خارج کیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میر نے کھڑکی پہ گرفت مضبوط کی۔ میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں۔ میر نے آنکھیں بند کی تھی، تبھی کمرے میں وشا آئی۔ میر، وشا نے اسے بلایا۔ وہ ضبط کرتا مڑا۔ تنزیہ مسکرایا، وہ چلی گئی بھابھی مجھے چھوڑ کے۔ وشا کو اس سے بے ساختہ پیار آیا، وہ اسے ولی کی طرح عزیز تھا۔ جن نعمتوں کی قدر نہ کی جائے وہ چھین لیتی ہیں میر شاہ۔ وشا کے جملے نے اسے ساکن کر دیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کہ تم نے اس کے ہونے پہ کبھی شکر کیا؟ وشا نے پوچھا۔ میر نے نفی میں سر ہلایا۔ جس نعمت کے مل جانے پہ اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے، اس کے کھونے پہ شکوہ کیسا؟ میر شاہ؟ وشا اسے آئینہ دکھانے آئی تھی۔ وہ وشا سے کچھ کہتا، وہ جیسے آئی ویسے ہی چلی گئی۔ جن نعمتوں کی قدر نہ کی جائے وہ چھین لی جاتی ہیں۔ وشا کا جملہ پھر سے گونجا تھا۔ میر خالی نظروں سے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ پری بیگ لیے باہر کی طرف بڑھ رہی تھی جب مسز شاہ اس کے سامنے آئی۔ کہا تھا تمہیں میں نے، میر شاہ کو صرف چیز توڑنی آتی ہے، وہ قدر کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ مسکراتے اس پہ طنز کر رہی تھی۔ پری نظر انداز کرتے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کبھی کبھی جواب دینے کا حق وقت کو دے دینا چاہیے۔ پری گیراج تک آئی۔ آلیار نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا، نہیں روکا۔ پری نے نہ جانے کتنی مشکل سے یہ الفاظ بولے تھے، بیٹھو۔ آلیار نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی، اور پھر اسے لیے وہ شاہ ولا سے نکلا تھا۔ پوری رات اس نے اذیت میں گزاری تھی۔ وہ ابھی بھی بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے قالین پہ بیٹھا تھا جب مسز شاہ اس کے کمرے میں آئیں۔ میر نے نظر اٹھا کے دیکھا جو چہرے پہ دکھ لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میر نے نظریں پھیر لی۔ شاہ، وہ رات کو آلیار پری کو کہاں چھوڑ آیا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وہ میر کے زخموں پہ نمک چھڑکنے آئی تھی۔ میر نے آلیار کے نام پہ چونک کے انہیں دیکھا۔ بھائی اسے چھوڑ کے نہیں آیا، وہ خود گئی ہے۔ میر کو آلیار کے خلاف لفظ بھی سننا پسند نہیں تھا۔ او سوری، مجھے لگتا ہے تم جانتے نہیں ہو، پری آلیار کے ساتھ گئی تھی، وہ بتا کے میر کے چہرے کے رنگ دیکھنے لگی۔ وہ پھر بھی بے تاثر بیٹھا رہا۔
وہ کمرے سے باہر گئیں تو میر تیزی سے اٹھا، اپنی کار کی چابی لیے وہ باہر کو بھاگا۔ اسے بھاگتے دیکھ مسز شاہ مسکرائی تھی۔ وہ آلیار کے آفس آیا تھا۔ بغیر دستک دیے اس نے دروازہ دھکیلا۔ آلیار جو کہ کھڑا اپنی سیکرٹری کو کوئی حکم دے رہا تھا، اس نے میر کو دیکھا اور پھر سیکرٹری کو جانے کا اشارہ کیا۔ میر کو نظر انداز کرتا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ آپ پری کو چھوڑ کے آئے ہیں؟ میر کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ اس کی پسند کی ہر چیز دلانے والا آلیار شاہ آج اس سے سب سے قیمتی چیز چھین چکا تھا۔ لیکن میر شاہ کو سمجھنے کی ضرورت تھی، پریش احسن کوئی چیز نہیں تھی۔ ہاں، کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے آلیار نے سکون سے جواب دیا۔ بھائی، میر نے بے بسی سے پکارا۔ میر شاہ کی پشت کناہی کرنے والا اس بار پریش احسن کی پشت پہ کھڑا تھا۔ اس کی قدر کرو ورنہ چھوڑ دو، کسی اور کے ساتھ وہ تم سے زیادہ خوش رہے گی، آلیار نے پیپر ویٹ گھماتے میر سے کہا۔ میر نے اپنے دونوں ہتھیلیاں جھک کے آلیار کے ٹیبل پہ رکھیں۔ وہ جہاں بھی رہے میری بلا سے، میری ذات اور میرے نام سے منسوب رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ وہ آلیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا تھا۔ اپنا لو پھر اسے، قدر کرو میر شاہ، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت آلیار شاہ کو بھی نہیں روک پائے گی۔ آلیار نے بتایا تھا وہ بھی اسی کا بھائی تھا۔ میر طنزیہ مسکرایا۔ ایک اکلوتا رشتہ تھا اس کے پاس، وہ بھی آج اس کے خلاف کھڑا تھا۔ وہ مڑ گیا، اذیت کی انتہا پہ کھڑا تھا وہ۔ طلاق کا حق پریشے کے پاس محفوظ ہے میر شاہ۔ آفس سے باہر نکلتے میر کے قدم آلیار کے اگلے جملے نے سلب کیے تھے۔ وہ دانستہ مڑا۔ کیا کہا آپ نے؟ میر کو لگا وہ سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ طلاق کا حق پریشے کے پاس محفوظ ہے، اس کے سامنے آتے آلیار نے لفظ چباتے چباتے کہا تھا، اور میری ملکیت کی مالا چبنے والے میر شاہ کا غرور ساتویں آسمان سے اوندھے منہ زمین پہ گرا تھا۔ وہ چاہے تمہارے ساتھ رہے، چاہے تمہیں چھوڑ دے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آلیار نے اسے بتایا اس بار اس کی نہیں چلے گی، اس بار انتخاب کا حق پریشے کے پاس تھا، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ میر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پیچھے کو جا رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کر رہا۔ آلیار نے ہاتھ اٹھا کے اسے دکھائے۔ اس بار جو کرنا ہے وہ پری کرے گی، اس کی زندگی ہے۔ آلیار کے کہنے پہ پیچھے کو جاتا میر ایک دم اس کے قریب آیا۔ پری کی زندگی؟ میری زندگی کا کیا بھائی؟ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ آلیار خاموش رہا اور میر پیچھے کو جاتا اس کے آفس سے نکل گیا۔ آلیار نے موبائل نکالا۔ ہاں، پری کو لے آنا شام تک۔ دوسری طرف حکم دے کے اگلے بندے کی بات سن نہیں رہا تھا وہ۔ نہیں، میں نہیں لینے آؤں گا، تم لاؤ گے اسے، آلیار نے دوسری طرف موجود شخص کو حکم دیا۔ اور ہاں، پری کو اچھے سے سمجھا لانا۔ ایک آخری بار اسے نصیحت کر کے آلیار نے فون رکھ دیا۔ میر شاہ کی زندگی کا فیصلہ ہونا تھا آج شام۔ ولی خاموش نظروں سے سامنے بیٹھی عرفہ کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا مشکل تھا ولی کے لیے اس کا دل توڑنا، اسے یہ بتانا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا وہ صرف سوچ رہا تھا کیسے مناسب الفاظ سے وہ اسے منع کرے جس سے اس کا دل بھی نہ ٹوٹے، جبکہ وہ جانتا تھا جو بھی کہے گا اس کا دل ٹوٹے گا ہی۔ بہت مشکل ہے کسی کا دل توڑنا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے نرم لہجہ اپنایا اور اپنی گود میں ہاتھ رکھ کے انہیں گھورتی عرفہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس کا لہجہ عرفہ کے لیے نرم ہوا تھا۔ عرفہ مسکرائی کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی وہ اتنے پیار سے کیوں پوچھ رہا ہے۔ دونوں اس وقت ولی کے آفس میں بیٹھے تھے۔ ابھی تک تو ٹھیک ہوں ایس پی، آگے کا نہیں پتا، عرفہ نے ہلکا سا مسکرا کے اسے کہا تھا۔ عرفہ، میز پہ اپنی دونوں کونیاں ٹکا کے ولی نے ہاتھ آپس میں جوڑ لیے۔ سوری، ایک لفظ کہا تھا ولی نے اور عرفہ زمان چودھری کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ میں نے کبھی آپ کو امید نہیں دلائی عرفہ۔ ولی رک گیا تھا، عرفہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں سن رہی ہوں۔ اس نے ولی کی مشکل آسان کی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے پسند کرتی ہیں، لیکن آپ کو کبھی میں نے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ لائف پارٹنر کے لیے جو اسکیچ میرے ذہن میں ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ ولی نے نظریں چرائی تھی۔ عرفہ کھڑی ہو گئی۔ عرفہ، ولی بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ اللہ کرے آپ کو کوئی بہترین ملے۔ ولی کے کہنے پہ عرفہ نے مسکراتے اسے دیکھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے بہترین نہیں، ولی چودھری چاہیے تھا۔ میں ڈیڈ کو منع کر دوں گی۔ ایک لائن بول کے عرفہ تیزی سے اس کے آفس سے نکلی تھی۔ آفس کی طرف آتے حمزہ اور زیر نے اسے دیکھا جو آنکھوں کی نمی کو چھپائے بھاگ رہی تھی، اور وہ دونوں جانتے تھے ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ اندر آفس میں ولی کرسی پہ ڈھیسا گیا۔ آج موسم خطرناک تھا، یہ شاید اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے میر شاہ کو لگ رہا تھا۔ موسم کے تیور بھی میر شاہ کی طرح بگڑے ہوئے تھے۔ ہوا میں بغاوت کی خوشبو محسوس کر کے میر شاہ جھٹلا رہا تھا۔ کھڑکی چھوڑ کے وہ کمرے سے نکلا اور گارڈن میں آ گیا، تبھی گیراج میں کار آ کے رکی۔
ایک طرف سے پری کار میں سے نکلی، بلو فراک، وائٹ پاجامہ، وائٹ دوپٹہ، کھلے بال، میک اپ لک، چوڑیاں، مہندی، کھنکتی ہنسی، وہ تو سراپا بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ دوسری طرف سے ولی چودھری نکلا، بلیک شلوار قمیص پہ کوہنیوں کو فولڈ کیے بال بنائے وہ پری کے ساتھ کسی بات پہ مسکرا رہا تھا، اور میشا کو وہ تب بھی پسند نہیں تھا جب وہ آلیار کے قریب تھا، اور آج تو اسے اس زہر سے بھی برا لگا جب وہ پری کے ساتھ کار سے نکلا۔ میر کے دل نے دھڑک دھڑک کے آسمان سر پہ اٹھا لیا، ہاتھ کی مٹھیاں غصے سے بھینچتے وہ چپتی نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اندر سے آلیار آیا، اس نے ولی کو گلے لگایا، اور پری نے اپنے چہرے پہ کسی کی نظریں محسوس کر کے گارڈن کی طرف دیکھا جہاں میر کی نظروں سے شعلے لپک رہے تھے۔ دل ضد کر رہا تھا کہ وہ آ گئی ہے، اب واپس گئی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ پری میر کو دیکھ کے نظریں پھیر گئی، اور میر شاہ مسکرایا تھا، وہ بھی دیکھتا ہے کیسے آج وہ اس گھر سے واپس جاتی ہے۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گئے تو میر بھی ان کے پیچھے بڑھا۔ ولی صوفے پہ بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ آلیار کے ساتھ سنگل صوفے پہ وشا، اور پری وشا کے صوفے کے بازو پہ بیٹھی تھی۔ میر کو سمجھ نہیں آیا وہ اتنی پرسکون کیوں تھی۔ پری نے بات کرتے مڑ کے میر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پری نے مسکراتے پیپر بیگ سے نکالے اور ولی کی طرف بڑھائے۔ ولی نے آلیار کو دیکھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ولی وہ پیپرز میر کی طرف لے کے بڑھا۔ کیا میر کا خدشہ درست تھا؟ وہ اسے چھوڑ رہی تھی؟ ولی اس سے کچھ نہ بولا، بس اس نے پیپرز میر کے ہاتھ میں تھما دیے۔ آلیار اپنے کوٹ کا بٹن کھولتے کھڑا ہوا۔ ایک دفعہ پیپرز پڑھ لو، آلیار نے میر سے وہیں کھڑے ہو کے کہا تھا۔ میر مسکرایا۔ وہ پیپرز اس نے چلتے ہوئے پری کے عین سامنے میز پہ رکھ دیے، بغیر پڑھے، اور پیپرز رکھتے جب وہ جھکا اس نے گردن موڑ کے پری کو دیکھا تھا۔ پری بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ سیدھا ہوا، سینے پہ ہاتھ باندھے وہ آلیار کو دیکھنے لگا۔ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ اس نے ولی کو دیکھتے پوچھا۔ پری تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آلیار نے اسے کہا۔ اس نے مڑ کے پری کو دیکھا۔ نو پرابلم، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میری چاہت ہی بہت ہے، میر نے کندھے اچکا کے جواب دیا۔ مسز شاہ بھی سیڑھیاں اتر کے آخری سیڑھی کے پاس تماشائی بن کے کھڑی ہو چکی تھیں۔ ہاں میر شاہ، اس بار انتخاب کا حق تمہارے پاس نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے آلیار اس کے سامنے آتے بولا، میر شاہ کو مات دینے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ میر نے سر نفی میں ہلاتے جیسے مذاق اڑایا تھا۔ میر شاہ کو مات دینے والا اس سے 3 سال پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا۔ آلیار کا اشارہ اپنی جانب تھا۔ آپ یہ نہیں کر سکتی، نہ آپ کریں گے، مذاق بند کریں یار بھائی، بہت ہوا، چلو پری اٹھو کمرے میں آؤ۔ میر نے آلیار کو جواب دیتے اچانک سے پری کو مخاطب کیا، پری سائن کر دو۔ آلیار میر کو گھورتا حکمیہ لہجے میں بولا۔ میر نے دانستہ مڑ کے آلیار کو دیکھا، ولی بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ انہیں صرف میر کو ڈرانا تھا، لیکن اب ایک دم سچویشن بدلی تھی۔ پری نے آلیار کو دیکھا۔ آئی سیڈ سائن دا پیپرز۔ آلیار خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ میر نے نفی میں سر ہلا کے پری کو دیکھا جو کانپتے ہاتھوں سے اب پیپرز کو پکڑ رہی تھی۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو سائن دا پیپرز مسز میر شاہ۔ آج بھی وہ بس دھمکی دے رہا تھا۔ اس ایڈیٹ کو محبت کرنا آتی ہی نہیں، آج بھی منہ سے نہیں پھوٹ رہا کہ میری قدر کرے گا، بس حکم دینا آتا ہے، اب تو میں سائن کروں گی۔ پری نے میر کی بات کو دیکھتے دل میں اسے کوسا اور پیپر پکڑ کے سائن کرنے لگی۔ تم سے جان چھڑوا کے اس کی شادی ولی سے کرواؤں گا، مارک مائی ورڈز۔ انگلی اٹھا کے جب آلیار نے اسے دھمکی دی، میر کی جان نکلی تھی۔ 1 منٹ کے لیے اس نے سوچا کہ پری اور ولی کا نکاح ہو رہا ہے۔ میر کے لب اور جسم ہلکا سا کپکپانے لگے۔ اس سے پہلے کہ پری پیپر سائن کرتی، کسی نے اسے بال پوائنٹ اور پیپرز پکڑ کے دور پھینکے۔ پری نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا، اور میر نے مسز شاہ، آلیار، وشا، ولی، کسی کی بھی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر پری کو گلے لگایا تھا۔ پری کی صدمے سے آنکھیں کھل گئی، جبکہ آلیار شاہ کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ I'm sorry۔ اسے اپنے حصار میں لیے میر نے ہلکی سی آواز میں سوری کیا۔ پری تو شرمندہ ہی ہو گئی۔ اس نے میر کو خود سے الگ کیا۔ بھائی پلیز نہیں۔ میر نے مڑ کے آلیار کو دیکھا جس کے تیور ابھی بھی اتنے ہی خطرناک تھے۔ وہ آگے بڑھا اور آلیار کے گلے لگ گیا۔ جو میر شاہ کا ہے وہ صرف میر شاہ کا ہے، اس نے آلیار کو جتایا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا۔ آلیار کو اس کے جسم میں کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ آلیار نے اسے ساتھ لگایا۔ جو اپنی چیزیں اور اپنے لوگ ہوتے ہیں ان کی قدر بھی کی جاتی ہے۔ لا کے کونے میں بے جان چیزوں کو رکھا جاتا ہے شاہ، اور پری نہ تو بے جان ہے نہ لاوارث کہ تم اس سے جیسا چاہو ویسا سلوک کرو اور تمہیں کوئی پوچھے نہ۔ اس کو اپنے ساتھ لگاتے لہجہ نرم لیکن سخت الفاظ آلیار کے میر کو بہت کچھ باور کروا چکے تھے۔ وہ اس سے الگ ہوتا اثر اس بات میں ہلا گیا۔ وہ گیراج میں کھڑا آلیار کو گھور رہا تھا۔ گھورنا بند کر، جی جا ہوں تیرا۔ ولی کی گھوری پہ آلیار کا کچھ اور نہ سوجا۔ ولی سے نکاح کرواؤں گا، مارک مائی ورڈز۔ ولی نے اس کو کچھ دیر پہلے جملہ بولا اور وہی دہرایا۔
وہ تو بس دھمکی تھی، تو ہی ہمیشہ کہتا ہے کہ سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کی جاتی ہے۔ آلیار کے ہاتھ پاکٹس میں تھے، اس نے کندھے اچکاتے جواب دیا، او ہیلو لسن۔ ولی اسے کچھ کہتا آلیار بولا، جا نا، اب جا کیوں نہیں رہا؟ ولی نے اسے گھورا، صحیح ہے باس، مطلب کہ وقت دوست، اور اب جا کیوں نہیں رہا؟ ولی نفی میں سر ہلانے لگا، میں وشا سے تو مل لوں۔ ولی اندر کی طرف بڑھنے لگا، آلیار نے اسے پیچھے سے شرٹ پکڑ کے کار کی طرف کیا، چلتا پھرتا نظر آ۔ آلیار نے اسے اندر نہیں جانے دیا۔ واٹ، اب میں اپنی بہن سے بھی نہ ملوں؟ ولی کو صدمہ لگ گیا، نہیں چل اب۔ اس کو کالر سے پکڑ کے اس سے پہلے کہ آلیار اسے کار میں بٹھاتا، وشا اندر سے باہر آئی۔ آلیار؟ وشا نے صدمے سے اسے پکارا۔ ولی کا کالر آلیار کے ہاتھ میں تھا۔ چھوڑے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ لاڈلے بھائی کو ایسے دیکھ کے وشا تو گنگ تھی۔ آلیار نے فوراً اسے چھوڑا تھا۔ وہ میں تم سے ملنا چاہ رہا تھا، تو آلیار کہتا نہیں ملنا، نکل یہاں سے۔ ولی نے کالر ٹھیک کرتے آلیار کی گھوری کو مکمل نظر انداز کرتے وشا کو بتایا۔ وشا نے منہ کھولے آلیار کو دیکھا۔ نہیں وش، میں تو اسے کہہ رہا تھا کہ وشا سے مل کے جانا، اور ابھی اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، یہ منع کر رہا تھا، اسی لیے گھسیٹ کے اندر لا رہا تھا۔ وشا کے پیچھے ولی کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ توبہ کر رہا تھا اور آلیار سے اپنی صفائی دے رہا تھا۔ وشا ولی کو لیے اندر کی طرف بڑھ گئی، آلیار بھی منہ بناتا اس کے پیچھے گیا۔ 2 منٹ بعد وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر ایک ساتھ کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ ولی رغبت سے کھانا کھا رہا تھا، جبکہ وشا تو آلیار کو بھلا کے ولی کو کبھی کچھ سرو کر رہی تھی، کبھی کچھ۔ اسی لیے آلیار اسے اندر نہیں جانے دے رہا تھا کہ وہ ولی کو دیکھ کے اسے بھول جاتی، اور اب وہ منہ بنائے ولی کو آنکھیں دکھا رہا تھا، اور ولی بھی اس سے پورا بدلہ لیتا اپنے لاڈ اٹھوا رہا تھا۔ بس کچھ ہی منٹ بعد ولی کو احساس ہوا کہ وہ آلیار کے چڑھانے کے چکروں میں کچھ زیادہ ہی کھا چکا ہے۔ ارے تم نے یہ تو کھایا ہی نہیں، چیک کرو۔ آلیار نے ایک پلیٹ میں میٹھا نکال کے ولی سے کہا۔ ولی نے اسے گھورا، دیکھو یار، تمہارا بھائی شرما رہا ہے۔ وشا کو مخاطب کرتے آلیار نے ولی کو تنگ کیا، اور وشا اب اسے زبردستی کھلا رہی تھی۔ آلیار اب مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پلی الماری کی طرف بڑھنے لگی تو وہ ایک دم اس کے سامنے آیا۔ مجھے بات کرنی ہے، بیٹھو۔ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے میر نے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ پری اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے کبھی کسی کو اہمیت نہیں دی، میر نے اپنا مدعا بیان کیا، نہ کبھی کسی کے در کی، تو مجھے پتہ ہی نہیں عورت کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کے اسے بتاتا بالکل بچہ لگ رہا تھا۔ پری اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ پری کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ غیر مرئی نقطے کو زمین پہ گھورتا نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ تم نے کہا تھا تمہارے کبھی کسی عورت نے لاڈ نہیں اٹھائے؟ پری اب قالین کو دیکھ کے بول رہی تھی، اور میر پری کو دیکھ رہا تھا۔ تو مجھے موقع دو، میں تمہارے لاڈ اٹھاؤں۔ پری نے اب کی بار گردن موڑ کے میر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میر کا دل دھڑکا تھا۔ تم نے کہا کبھی کسی عورت کی محبت نہیں دیکھی۔ پری اب اس کی نظروں میں دیکھتی بول رہی تھی۔ پریشے میر شاہ کی محبت کا ذائقہ چکھنا، وہ ہلکا سا مسکرائی، اور بدلے میں تمہیں مجھے وقت، عزت، مان، فکر، محبت سب دینا ہے، میرے بھی لاڈ اٹھانے ہیں۔ میر کو وہ آج الگ لگ رہی تھی۔ وشا کے سمجھانے کے اثر تھا اس پہ، وہ نہیں جانتا تھا وشا نے اس پہ ایک پورا دن لگایا۔ یہ تو قید اور غلامی ہوئی نا، اور کچھ دو اور کچھ دو، کچھ لو کچھ دو والی لاجک۔ میر نے ایک اور الجھن بیان کی۔ اگر تم میرے لاڈ اٹھا بھی لو تو یہ غلامی نہیں ہے میر، میں بیوی ہوں تمہاری اور یہ حق ہے میرا۔ میر کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اس نے گتھی سلجھائی، اور رشتے ہی بنتے ہی کچھ دو اور کچھ لو کے نام پہ ہیں۔ تم مجھے عزت دو، میں تمہیں محبت۔ پری اٹھ کے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ میر نے لمبا سانس خارج کیا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح وہ بھی نارمل ہو جائے گا، اس کی بھی زندگی پیاری ہوگی، اس کو بھی اہمیت اور محبت دینے والا کوئی ہوگا۔ وہ واش روم کے دروازے کو تکتا ہلکا سا مسکرایا۔ کتنے دنوں کے بعد آج وہ پرسکون تھا۔ وہ اپنی پناہگاہ پہ بیٹھا تھا، وہی درخت، وہی جگہ، ہارون اور علی اس سے کچھ فاصلے پہ بینچ پہ بیٹھے تھے، اور اس کا کلاس گروپ بھی ساتھ ایک طرف سیار کتاب لیے بیٹھا تھا۔ یار موگلی، ایک بات تو بتا، گھاس اکھاڑ کے پھینکتے ایک دم ہمدان نے سیار کو مخاطب کیا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ یار تیری منگیتر کو تجھ میں کیا نظر آیا، مجھے بھی بتا۔ ایک دم اٹھ کے اس کے پاس دھپ سے بیٹھ کے ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے جیسا سوال کیا۔ موگلی نے اینک ناک پہ کر کے اسے گھورا، جبکہ کلاس کا گروپ بھی اب اس کی طرف متوجہ تھا۔ دیکھو وہ محبت کرتی ہے مجھ سے، سیار نے انگلی اٹھا کے اسے کہا، اور ساتھ ہی ایسے دیکھا جیسے یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ واہ بھائی، ارے واہ موگلی، پسند کی شادی۔ ہر کوئی سیار کو اب تنگ کر رہا تھا، جبکہ ہمدان اسے شوق نظروں سے دیکھتا تنگ کر رہا تھا، کیونکہ سیار بلش کر رہا تھا۔ اس کے شرمانے پہ ہمدان کا کہکا بلند ہوا۔ اللہ کرے تمہیں بھی محبت ہو، پھر میں بھی تمہارا ایسے ہی مذاق بناؤں۔
سی آر نے منہ بنا کے ہمدان کو دعا دی۔ محبت اور ہمدان دورانی۔ موگلی، محبت ایک کیڑا ہے، ہمدان دورانی اس سے بڑا کیڑا۔ ہمدان جملہ بول کے سیدھا گھاس پہ لیٹ گیا۔ کیڑے کو کیڑا کاٹے گا تو جنگ ہوگی جنگ۔ ہمدان نے گردن موڑ کے سی آر کو دیکھتے جملہ پورا کیا۔ ایک دنیا دیکھے گی جب دورانی کو محبت ہوئی۔ ہمدان نے آسمان کو تکتے گھاس پہ لیٹے ہی مسکرا کے کہا۔ ہمدان، سر قریشی کلاس میں آ گئے، وہ بہت غصے میں لگ رہے ہیں۔ ایک لڑکا ہانپتا ہوا آ کے بولا اور فوراً بھاگ گیا۔ سارے لڑکیاں لڑکے کلاس کی طرف بھاگے، ان سب سے آگے ہمدان دورانی۔ یار، اس قریشی کو کس نے مشورہ دیا تھا شادی کا؟ زندگی عذاب بنا دی ہماری۔ بیوی سے لڑکے آ جاتا ہے اور ہم پہ غصہ نکالتا ہے۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے وہ بھاگتے کلاس کی طرف بڑھ رہا تھا اور ساتھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔